यूं تو वो कभी तफरी के लिए बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कभी कभी ज़रूरत बाहर कदम निकालने पर मजबूर कर देती है। इंसान अपनी ज़रूरतों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। यही सोचकर उसने अपनी अम्मी से कहा, इस बुर्के को बदल दीजिए, अब मैं काले रंग का बुर्का पहन कर जाऊंगी। उसकी अम्मी ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, बादामी बुर्के में वो हम दोनों को ही देख चुका है। रंग बदल लेना दानिशमंदी है, मगर ये तब्दीलियां आखिर कब तक होती रहेंगी? जानी की वजह से हमने नाजमाबाद वाला मकान बदल दिया, उसकी वजह से तुम फरजाना वास्ती के बजाय फे वास्ती बन गई। उसके डर से बुर्का बदल रही हो। तुम खुद कितनी बदलती जा रही हो। पहले शोख और चंचल थीं, अब बूढ़ों जैसी संजीदगी इख्तियार कर ली है। वो एक सर्द आह भर कर बोली, सोचती हूं मुल्क भी बदल जाए, ये शहर ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाऊं। पहले तो उसकी अम्मी ने उसे चौंक कर देखा, कुछ सोचा, फिर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। जगह बदलेगी तो तुम्हारा मन मिजाज भी बदलेगा। सुना है बाहर डॉक्टरों की अच्छी खासी आमदनी होती है। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है। वो क्या? क्यों ना तुम जमशेद से खतो किताबत करो, उसे लिखो कि वो लंदन के किसी अस्पताल में तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त करे। आपकी तजवीज़ मुनासिब है। मुल्क से बाहर मुलाजमत हासिल करने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाना पड़ेगा, लेकिन जमशेद का पता हमारे पास नहीं है। उस लिफाफे पर जमशेद का पता लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे अकल नहीं आई कि वो पता नोट कर लेती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं रुखसाना की अम्मी से मिलकर किसी न किसी तरह उसका पता हासिल कर लूंगी। फरजाना ने कहा, रुखसाना या उसकी अम्मी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शैला सोसाइटी में रहती है, मैं उसके पास जाकर जमशेद का पता ले आऊंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी? किसी वक्त शैला के पास चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। मुझे यकीन है कि ये मुल्क छोड़ने के बाद तुम अपने मुताल्लिक संजीदगी से गौर करोगी। तुम्हारे दिल से जाने का डर निकल जाएगा। मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी कर दूंगी। अम्मी शादी की बात ना करें। मैं मुल्क छोड़कर इसलिए जा रही हूं कि जानी मुझे कभी ना पा सके, और रुखसाना के लिए जो मैंने कुर्बानी दी है वो अधूरी ना रहे। ठीक है, मगर शादी तो करनी होगी। सारी जिंदगी यूं तो नहीं गुजार दोगी। शादी खुशी को कहते हैं। जब दिल में कोई खुशी ना हो तो शादी कैसी? अगर कोई खुशी दिल में पैदा हो गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं आपकी आरजू पूरी कर दूंगी। दूसरे दिन रुखसाना की अम्मी डिस्पेंसरी में दाखिल हुई। कंपाउंडर ने उन्हें देख कर कहा, बीबी जी, मरीजों के देखने का टाइम खत्म हो चुका है, आप शाम को आएं। डॉक्टर साहिबा आराम कर रही हैं। उन्होंने हाथ नचाकर कहा, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? मैं कोई मरीजा लगती हूं क्या? खाक कंपाउंड्री करते हो? वो तेजी से चलते हुए मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। वहां फरजाना अपनी अम्मी के साथ खाने में मसरूफ थी। उन्हें देखते ही दोनों मां बेटी उठ गईं। रुखसाना की अम्मी ने कहा, बैठो बहन। अरे बैठो बेटी, मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। फरजाना ने कहा, खालाजान, हम तो खैरियत से हैं, आपकी खैरियत नजर नहीं आती। असल बात बता दीजिए। बेटी, तुम तो अपने दिमाग से ऐसी ही उल्टी सीधी बातें समझ लेती हो। मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कोई मोहब्बत, कोई जज्बा नहीं है क्या? फरजाना की अम्मी ने कहा, बहन, यकीनन आपके दिल में जज्बा है। आइए खाना खाइए। मैं अभी खाकर आ रही हूं, बस एक गिलास पानी का पीऊंगी। उन्होंने पानी से भरा हुआ गिलास उठाकर पीना शुरू किया। गिलास जैसे एक ही सांस में खाली होने लगा। जब वो गिलास को मेज पर रखने लगी तो फरजाना ने कहा, हाँ तो शुरू हो जाइए। उन्होंने जरा नाराजगी से उसे देखा, फिर जल्दी से मुस्कुराकर बोली, बेटी, वो जो जमशेद का खत आया है वो तुम किस सहेली के पास से लेकर आई हो? जमशेद की एक कजन शैला सोसाइटी में रहती है, वहीं से वो खत लाई थी। अच्छा किया बेटी, तुम मेरी रुखसाना के बहुत काम आती हो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुमने शैला को ये बता दिया है कि रुखसाना की शादी हो गई है? फरजाना ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां तक याद पड़ता है मैंने रुखसाना का जिक्र ज्यादा नहीं किया। शैला यहां अपने मियाँ के साथ आई थी, बड़ी जल्दी में थी। उसने मुझे घर आने की दावत भी दी थी। जब मैं वहां गई तो मेहमानों का हुजूम था। वो इतनी मसरूफ थी कि मैं उससे ज्यादा बातें न कर सकी। वो खत लेकर आ गई। बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस यूं ही मैं सोच रही थी कि दूसरों को रुखसाना की जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताने का फायदा ही क्या है। आइंदा जमशेद का कोई खत तुम्हारे जरिए आए
یا شیلا سے ملاقات ہو تو اس سے رخسانہ کی شادی کا ذکر نہ کرنا۔ فرزانہ اور اس کی امی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ پھر فرزانہ نے پوچھا، تعجب ہے، آپ رخسانہ کی شادی کی بات چھپانا چاہتی ہیں؟ بھلا کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے داماد ٹیکسی ڈرائیور ہیں، یا طبقاتی لحاظ سے آپ انہیں کمتر سمجھتی ہیں؟ نہیں، بھلا ہمارا داماد کسی سے کمتر کیوں ہوگا؟ تم تو وہ باتیں بھی سوچ لیتی ہو جو ہم کبھی نہیں سوچتے۔ سچ پوچھو تو میں اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اب کبھی شیلا سے یا کسی سے بھی ملاقات ہو تو تم رخسانہ کے متعلق انجان بن جایا کرو۔ ان سے یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ رخسانہ نے اپنا مکان بدل دیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں رہتی ہے، اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم اس کے ذاتی معاملات کے متعلق کچھ جانتی ہو۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رخسانہ کے متعلق اتنی ساری باتیں چھپانے، خصوصاً اس کے سہاگن ہونے کی بات کو چھپانے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ نے کہا، شہلا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جمشید نے رخسانہ کی پلاسٹک سرجری کے لیے کئی معاملات طے کیے ہیں، وہ رخسانہ کو بلا رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں بیٹی، یہ جمشید کی مہربانی ہے، اس نے ڈاکٹر سے معاملات طے کیے ہیں، لیکن وہاں جانے آنے علاج کرانے کے سارے اخراجات تو ہمیں ہی برداشت کرنے ہوں گے۔ میں نے 1.5 لاکھ روپے کا بندوبست کر لیا ہے، بس پاسپورٹ بننے کی دیر ہے، میں رخسانہ کو بھیج دوں گی۔ فرزانہ نے پوچھا، رخسانہ جب لندن جائے گی اور جمشید سے علاج کے سلسلے میں ملاقات ہوتی رہے گی تو وہ یقیناً اپنے شوہر اور بچے کا ذکر کرے گی؟ پہلے تو وہ ذرا ہچکچائیں، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، پھر بولی، نہیں، وہ غیر ضروری باتیں وہاں نہیں کرے گی، بس یہاں سے جائے گی، اپنے چہرے کی سرجری کرائے گی اور واپس آ جائے گی۔ جمشید کون سا اپنا ہے کہ اسے گھر کے حالات بتائے جائیں؟ کوئی اپنا ہو یا نہ ہو، لیکن عورت کے لیے اس کا سہاگ، اس کا شوہر اور اس کا بچہ، یہ سب اتنے اہم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پرائے سب کے سامنے ان کا ذکر کرتی ہے، اور رخسانہ تو جانی کو بہت زیادہ چاہتی ہے، وہ اس کا ذکر ضرور کرے گی۔ بیٹی، یہ باتیں ہم پر چھوڑ دو، میں تو ماں بیٹی سے اتنا چاہتی ہوں کہ تم کسی سے اس کی شادی اور اس کے بچے کا ذکر نہ کرو۔ فرزانہ کی امی نے ایک گہری سانس لے کر بیٹی سے کہا، تم کیوں اس بحث میں الجھ رہی ہو؟ بہن، اطمینان رکھو کہ اس سلسلے میں ہماری زبان بند رہے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم ماں بیٹی ہم سے بڑا تعاون کرتی ہو۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ ارے بہن، ابھی آئی ہو اور بھاگی جا رہی ہو، ذرا بیٹھو تو صحیح، ایک کپ چائے تو پیتی جاؤ، مجھے بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، چائے کی خواہش نہیں، چلو تمہاری کوئی ضروری بات ہے تو سن لوں گی، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور تمہارے کام آؤں گی، بولو کیا بات ہے؟ بہن، تم تو سمجھتی ہو کہ جوان بیٹی کی فکر مجھے کھائے جاتی ہے، اور یہ ہے کہ شادی سے انکار کرتی رہتی ہے، اب میں تھک ہار کر اسے ملک سے باہر لے جانا چاہتی ہوں۔ رخسانہ کی امی یہ سنتے ہی خوشی سے کھل گئیں، ایک کانٹا ان کی بیٹی کی ازواجی زندگی سے خود ہی دور ہونا چاہتا تھا۔ یہ تو تمہارا بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہے، فرزانہ باہر جائے گی، ماحول بدلے گا تو اس کے ارادے بھی بدل جائیں گے، یہ یقیناً شادی کے لیے راضی ہو جائے گی۔ خالہ جان، میں شادی کے لیے باہر نہیں جانا چاہتی، ملازمت کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، اگر آپ جمشید کا پتہ دینا پسند کریں تو میں خط و کتابت کے ذریعے ملازمت کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ رخسانہ کی امی بجھ گئیں، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ جہاں رخسانہ پلاسٹک سرجری کے لیے جا رہی ہے وہاں فرزانہ بھی جائے اور بھانڈا پھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، غیر لڑکوں سے خط و کتابت نہیں کرنا چاہیے، ویسے کوئی کسی کے کام نہیں آتا، وہ بھی یہاں سے ہزاروں میل دور رہ رہ کر۔ میری رخسانہ جب وہاں جا رہی ہے تو وہ خود ہی تمہاری ملازمت کا بندوبست کر دے گی، وہ خود جمشید سے کہے گی، خط لکھنے کی بات اور ہے اور جمشید کے پاس پہنچ کر کہنے والی بات کچھ اور ہوگی، زیادہ اثر ہوگا، آخر یہ دونوں بہنیں ہیں، دیکھنا فوراً ہی اس کی ملازمت کا بندوبست ہو جائے گا۔ فرزانہ چائے تیار کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی، تھوڑی دیر بعد وہ 3 پیالیاں لے کر آئی، پھر وہ باتیں کرتی رہیں اور چائے پیتی رہیں۔ چائے کی پیالیاں خالی کرنے کے بعد رخسانہ کی امی نے کہا، اب میں چلتی ہوں، میری تسلی کے لیے ایک بار اور وعدہ کر لو کہ رخسانہ کے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ خالہ جان، ہم نے کہہ تو دیا ہے، اب کہیں تو پکے کاغذ پر لکھ کر دے دیں؟ شریر کہیں کی، بس مجھے یقین آ گیا ہے۔ فرزانہ کی امی نے کہا، تم ماضی میں دیکھ چکی ہو، ہم نے جو زبان دی اس پر قائم رہے، آئندہ بھی تمہارے کام آتے رہیں گے۔
یہاں سے مطمئن ہو کر جاؤ۔ وہ چلی گئیں۔ فرزانہ نے حیرانی سے پوچھا، امی، خالہ جان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رخسانہ بھی اپنی شادی کی بات چھپانا چاہتی ہے۔ وہ جمشید کے سامنے جانی اور بچے کا ذکر نہیں کرے گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماں بیٹی کیا کر رہی ہیں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب سوچو تو شرم آنے والی بات ہے، مگر یہ بھی میں جانتی ہوں کہ رخسانہ اچھے چوری نہیں ہے۔ بے شک وہ حسد کرنے اور جلنے کڑنے والی لڑکی ہے۔ اس کی یہ خرابی اپنی جگہ ہے۔ جہاں تک کردار اور چال چلن کی بات آتی ہے تو وہ بہت ہی ٹھوس کردار کی مالک ہے۔ میں اس کے پیٹھ پیچھے بھی تعریفیں کرتی ہوں۔ اس کی امی سنتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، رخسانہ اور اس کے والدین نے جانی کے ساتھ دھوکہ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن وہ غلطی کسی طرح نپ گئی۔ خدا انہیں عقل دے کہ آئندہ یہ دنیا والوں کے سامنے دوسرا جھوٹ بول کر، دوسری طرح دھوکہ دے کر پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انسان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اکثر حالات میں انسان خود مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ رخسانہ نے کئی بار اس موضوع پر غور کیا کہ جانی سے بات چھپانا کیا ضروری ہے اور خود کو بن بیاہی ظاہر کرنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن اس کی امی رہ رہ کر سمجھاتی تھیں، دیکھو بیٹی، جمشید کاروباری ذہنیت رکھنے والا جوان ہے۔ وہ تم پر یوں ہی لاکھ 1.5 لاکھ روپے برباد نہیں کرے گا۔ اس کے اپنے خواب ہوں گے۔ اس نے تمہارے متعلق بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ تمہیں اس وقت تک اسے خواب دکھاتے رہنا چاہیے جب تک تمہارا چہرہ مکمل نہ ہو جائے۔ اگر تم نے اس سے پہلے اپنے متعلق سچ سچ بتا دیا تو ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاؤ گی۔ اتنے اخراجات نہ تو جانی برداشت کر سکے گا، نہ ہی تم سالہ سال کی محنت سے اتنی رقم کما سکو گی۔ اپنا اچھا برا خود ہی سوچنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کب تک تمہیں سمجھاتی رہوں گی؟ لندن میں تمہیں کون سی ماں سمجھانے آیا کرے گی؟ ابھی سے ایک مصمم ارادہ کر لو، اسی ارادے کے ساتھ یہاں سے جاؤ اور کامیاب واپس آؤ۔ ماں سمجھاتی رہی۔ بیٹی کشمکش میں مبتلا رہ کر ماں کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ اس نے جمشید کو خط لکھا اور ناظم آباد کے مکان کا پتہ دیا۔ اب جمشید کے پاس سے جو خط آتا تھا، رخسانہ کی امی اس لفافے کو بڑی مہارت سے کھولتی رہتی تھیں، پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط اس لفافے میں بند کر دیتی تھیں۔ وہ خط ایک فرضی چچا کی طرف سے ہوتا تھا اور اس چچا کا نام انکل جمشید علی تھا، کیونکہ لندن سے جمشید جو لفافہ روانہ کرتا تھا اس کے گوشے میں اس کا نام وہ پتہ ہوا کرتا تھا۔ بڑی کامیابی سے جانی کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ لندن سے انکل سے خط و کتابت جاری ہے۔ جانی نے پہلا خط پڑھ کر کہا، رخسانہ، تمہارے یہ انکل کبھی پاکستان آئیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ فی الحال میری طرف سے انہیں یہ لکھ دو کہ وہ جو رقم خرچ کر رہے ہیں اسے ہم قسطوں میں ادا کریں گے۔ پہلے ہم ایک گاڑی فروخت کر دیں گے، تم یہاں سے 50,000 روپے لے کر جاؤ گی اور انہیں پہلی قسط ادا کر دو گی۔ پھر ہم جیسے جیسے قدم جماتے رہیں گے ان کی رقم ادا کرتے رہیں گے۔ رخسانہ نے اس کے سامنے بیٹھ کر ایسا ہی ایک خط لکھا۔ جانی نے کہا، تم لفافے پر ایڈریس لکھ کر مجھے دے دو، میں لے جا کر پوسٹ کر دوں گا۔ رخسانہ کی امی نے کہا، نہیں بیٹے، میں بھی اپنے دیور کو یعنی رخسانہ کے چچا کو کچھ لکھوں گی، پھر خود ہی جا کر پوسٹ کر دوں گی، ابھی مجھے لکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس طرح بات بنتی گئی۔ جمشید کے نام اس طرح خط پوسٹ ہوتا رہا کہ رخسانہ جانی کی غیر موجودگی میں جمشید کو دوسرا خط لکھتی تھی، پھر وہی خط پوسٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے خط و کتابت کے دوران اپنی شادی کا ذکر نہیں چھیڑا تھا۔ جب شادی کا ذکر نہ ہو تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے جمشید نے بھی اس کے متعلق ذاتی قسم کے سوالات نہیں کیے۔ ان خطوط میں آنے جانے، وہاں رہنے اور علاج کرنے کے سلسلے میں باتیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ جانی سے چھپ چھپ کر ڈرتے ڈرتے ایسا کر رہی تھی اور نماز کے دوران دعائیں مانگتی تھی کہ اس کی بات بن جائے۔ ایک بار چہرہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر کسی بھی آزمائش کی گھڑی آئے وہ مر جائے گی، مگر کبھی جانی کو دھوکہ نہیں دے گی، جھوٹ کبھی نہیں بولے گی۔ اکثر لوگ اپنی بگڑی بنانے کے لیے ایک بار جھوٹ کی کوئی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک بار ان کے جھوٹ اور دھوکے کو جائز کر دے، اس کے بعد وہ ناجائز حرکتیں کبھی نہیں کریں گے، اور اللہ ایسوں کی رسی دراز بھی کرتا ہے۔ بندوں کے لیے راستوں کا تعین ہو چکا ہے کہ کس راستے کے آخر میں انعامی منزل ہے اور کس راستے کے آخر میں کڑا ہے۔ پھر ایک عقل دے دی ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے، قدم اٹھاتے ہوئے سمجھو کہ کدھر جا رہے ہو۔
جب راستہ بھی معلوم ہو، راستے کا انجام بھی معلوم ہو اور عقل بھی ساتھ ہو، تو پھر دعا مانگنے، التجا کرنے اور مزاروں پر منتیں مانگنے سے غلط راستے کو صحیح کر دینے کی گنجائش کیسے نکلے گی؟ رخسانہ اور اس کی امی کے لیے ایک پریشانی یہ بڑھ گئی تھی کہ فرزانہ لندن میں ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ یہ نیا مسئلہ آن پڑا تھا۔ اب لندن میں رہ کر جب تک پلاسٹک سرجری کا کام مکمل نہ ہو جاتا، اس وقت تک فرزانہ کو جھوٹے بہلاوے دینے تھے۔ وہاں سے خط و کتابت کے ذریعے اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھنا تھا کہ اس کے لیے ملازمت کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے کتنے ہی جھوٹوں کا سہارا لینا ہوتا ہے، کتنوں کو بہلانا ہوتا ہے اور کتنوں کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں۔ رخسانہ کبھی کبھی فرزانہ کی خوشامد کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ آخری بار وہ فرزانہ سے ملنے گئی، بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، فری، میں کل کی فلائٹ سے لندن جا رہی ہوں، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جانے سے پہلے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ فرزانہ نے حیرانی سے پوچھا، کس بات کی معافی؟ یہی کہ تم نے میرے ساتھ بہت کیا ہے۔ میں کبھی کبھی تم پر شبہ کرتی رہی کہ تم میری ازواجی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ میں غلطی پر تھی، جانے سے پہلے معافی مانگتی ہوں۔ بہت لمبا سفر ہے، کیا پتا جو راستہ مجھے لندن کی طرف لے جا رہا ہے وہ واپس لائے گا بھی یا نہیں۔ فرزانہ نے محبت سے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، ہم سب کا اگلا پل موت کا ہوتا ہے۔ تم اتنی دور لندن جانے کی بات کر رہی ہو سکتا ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہی اگلے پل مر جاؤں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں دعا کروں گی کہ تم اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچے کے لیے بخیریت واپس آؤ۔ اور ہاں، تمہارا بیٹا 6 مہینے کا ہو گیا ہے اور تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا۔ وہ مسکرا کر بولی، کامران، ہم پیار سے کامی کہتے ہیں، بہت ہی پیارا نام ہے۔ ویسے انسان ذرا خود غرض ہوتا ہے نا۔ میں اپنے لیے بھی تمہاری سلامتی کی دعا مانگوں گی کہ تم وہاں بخیریت رہو اور میرے لیے ملازمت کا انتظام کرو۔ رخسانہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی انسان ہوں نا، اس لیے میں بھی خود غرض ہوں۔ جانتی ہو میں تمہاری ملازمت کا انتظام کیوں کروں گی؟ اس لیے کہ تم پاکستان چھوڑ کر دور چلی جاؤ۔ ماحول بدلنے سے تمہارا شادی کا موڈ ہوگا۔ جب شادی ہو جائے گی تو میرے دل میں جو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فرزانہ نے گہری سانس لے کر کہا، میں اپنے مطلب کے لیے تمہاری سلامتی کی دعا مانگوں گی۔ تم اپنے مطلب کے لیے مجھے ملازمت کے بہانے اس ملک سے بھگا دینا۔ ہم سب مطلب پرست ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے دوسروں کے کام آ جاتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب نیکی برائے نیکی کی جاتی تھی۔ اب نیکی صرف باہمی مفاد کے لیے کی جاتی ہے۔ رخسانہ نے جبرن مسکراتے ہوئے کہا، تم باتیں کرتے کرتے زہر میں بجھنے لگتی ہو۔ میں ابھی زہریلی لگتی ہوں، مگر تم یہاں سے جانے کے بعد زہر اگلنے لگو گی۔ ہم سب اندر سے زہریلے ہیں، کسی ایک کو الزام نہ دو۔ بائی دی وے، تم بتانا چاہو تو میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ضرور پوچھو۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم جمشید کو کالج کے زمانے سے چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا تک نہیں۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی شادی کی بات چھپا رہی ہو۔ لندن میں ایک جمشید ہی تو ہے جس سے یہ بات چھپا سکو، مگر کیوں چھپا رہی ہو؟ بس یوں ہی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جمشید کو معلوم ہوگا کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ جانی کے متعلق طرح طرح کے سوالات کرے گا، پوچھے گا کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی، بچے کو کہاں چھوڑ دیا ہے۔ کون اتنے سارے سوالوں کا جواب دے؟ اس لیے اچھا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ عورتیں تو اپنے شوہر اور بچوں پر فخر کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں اپنے مرد کے گن گاتی ہیں، اپنے بچوں کی شرارتیں بیان کرتی ہیں۔ کیا تمہارے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تعلیم یافتہ ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ کس موقع پر کس کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں بحیثیت ڈاکٹر مریضوں کو اٹینڈ کرتی رہوں اور ان کے سامنے اپنے شوہر اور بچے کا ذکر بھی کرتی رہوں تو یہ بات بے موقع بھی ہوگی اور مزے کے خیز بھی۔ میں لندن میں رہ کر ہسپتال اور ڈاکٹروں کے ماحول میں رہوں گی جہاں میرے چہرے کی سرجری ہوتی رہے گی۔ ایسی جگہ اپنے شوہر اور بچوں کا ذکر کرنا بالکل غیر ضروری ہے۔ کیا اس بات کو تم نہیں سمجھ سکتی؟ تم بھی تو تعلیم یافتہ ہو۔ ہاں، مگر دل کے رشتوں کو چھپانے کی تعلیم نہیں پائی ہے۔ فری، یہی مناسب ہے کہ میں تمہارے مطلب کی بات کروں، تم میرے مطلب کی بات کرو۔ میں تمہاری ملازمت کے لیے پوری کوشش کروں گی،
تم یہاں کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، یہ ہمارے درمیان زبانی معاہدہ ہے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ فرزانہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر ڈسپینسری میں آئی، پھر ڈسپینسری کا بیرونی دروازہ کھول کر ایک طرف آڑ میں کھڑی ہو گئی اور اسے خدا حافظ کہا۔ رخسانہ نے اس کی اس حرکت کو توجہ سے دیکھا، پھر چونک کر بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، آج کل تم برقع پہننے لگی ہو، اسی لیے ادھر آڑ میں کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، جانی کو میں نے بھی دھوکہ دیا، تم نے بھی دھوکہ دیا، مگر تم اس سے آنکھیں ملا کر زندگی گزارتی ہو اور میں منہ چھپاتی پھرتی ہوں۔ جانے کب تک مجرموں کی طرح زندگی گزارتی رہوں گی۔ رخسانہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں جانتی ہوں میری وجہ سے تم ایسی زندگی گزار رہی ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں جلد ہی وہاں بلا لوں گی، بس ایک آخری التجا اور کرنا چاہتی ہوں، برقع پہنتی رہنا۔ میں اسے برقع سمجھ کر نہیں، ڈھال سمجھ کر پہنتی ہوں، اس لیے پہنتی رہوں گی۔ رخسانہ نے بڑی محبت سے اسے دیکھا، پھر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، فری میں ہزاروں میل دور جا رہی ہوں، اتنی دور جاتے وقت احساس ہو رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں واپس نہ آ سکی، تو ہماری خود غرضی، ہماری کمینگی، ایک دوسرے سے کی جانے والی مکاریاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے ایک ذرا سی دیر کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں کی، ایک دوسرے سے مسافہ کیوں نہیں کیا، ایک دوسرے کے گلے کیوں نہیں لگ گئیں۔ وہ قریب آئی، فرزانہ نے ایک دم اسے چمٹا لیا، پھر دونوں گلے لگ کر رونے لگیں۔ فری، تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، اب بھی کر رہی ہو۔ رخسانہ، آدمی جب اچھی بات کرتا ہے تو کیا ان اچھی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے؟ اچھی بات ہو تو میں ضرور عمل کرتی ہوں۔ تمہارا یہ دعویٰ سلامت رہے، بقول تمہارے تم خدا نخواستہ واپس نہ آ سکو تو یہ پچھتاوا ہم سب کو ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی غربت میں ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں کی، ایک دوسرے کو کیوں دھوکہ دیا۔ رخسانہ، جب یہ اچھی بات ہے تو اس پر عمل کرو اور جانی کو دھوکہ نہ دو، اسے بتا دو کہ تم ملک سے باہر جا کر کنواری کہلاؤ گی۔ رخسانہ ایک دم سے ساکت ہو گئی، اس کے دماغ میں یک بیک آندھی سی چلنے لگی۔ فرزانہ نے بڑے صحیح وقت پر اچھی باتوں کا حوالہ دے کر اسے عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ خود جانی کو دھوکہ دینے کے دوران اندر سے سہمی ہوئی تھی اور چھپ چھپ کر پچھتاتی بھی تھی، پچھتانے کے باوجود ایسا کرتی جا رہی تھی۔ اس کی امی اسے سہارا دیتی جا رہی تھی۔ اب فرزانہ نے ایک بات کہہ دی تو وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ فری، تم جانتی ہو کہ میں دنیا کے کسی مرد کو جانی پر ترجیح نہیں دے سکتی، انہیں دھوکہ دینے کی بات سوچتی ہوں تو اندر سے کانپنے لگتی ہوں۔ اللہ، کہیں کسی شبے کی بنیاد پر ان کی محبت مجھ سے چھن نہ جائے۔ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گی۔ دونوں سہیلیوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو پیار کیا، پھر رخسانہ اس سے رخصت ہو کر باہر آ گئی۔ فرزانہ نے دروازے کو بند کر لیا۔ جب وہ رکشے میں بیٹھ کر ناگن چورنگی کی طرف جا رہی تھی، اس وقت بھی اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ محبت کے جذبے سر اٹھا رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے کہ فرزانہ ٹھیک کہتی ہے، جانی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ایسا اعتماد کرنے والا شوہر خوش نصیب عورتوں کو ہی ملتا ہے، اس لیے اپنے نصیب کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ فرزانہ ٹھیک کہتی ہے۔ اچانک اس کے اندر سے ایک چڑیل بولنے لگی۔ چڑیل کی آواز ٹھیک اس کی امی جیسی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، فرزانہ، کیا خاک ٹھیک کہتی ہے؟ دشمن نے کبھی کوئی صحیح مشورہ دیا ہے؟ بے وقوف نہیں بننا چاہیے، جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کل کی فلائٹ سے روانگی ہے، اب جانی کو صحیح بات بتا دی گئی تو جانا منسوخ ہو جائے گا اور آدھا چہرہ اسی طرح موجود رہے گا۔ اگر چہرے میں تھوڑی سی خرابی ہو جائے تو آئینہ عورت کو سمجھا دیتا ہے کہ چہرے میں خرابی نہیں ہے، عورت نہ مانے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ چاند کا داغ ہے جو حسن کو چمکاتا ہے۔ آئینہ عورت کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے، جو سامنے آتی ہے اسے ناراض نہیں کرتا، اسے مایوس نہیں کرتا، دیکھنے والی آنکھوں میں روپ رنگ کے اتنے جلوے بھر دیتا ہے کہ وہ اندھی ہو جاتی ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھنے والی دنیا کو بھول جاتی ہے۔ لیکن رخسانہ کا چہرہ اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ 10-20 برس تک اپنی کمائی کے بھروسے پر صبر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بڑھاپے میں چہرہ بنتا تو کیا بنتا، کس کے لیے بنتا؟
وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے مکمل چہرے کو دیکھتی یا سفید بالوں کو گنتی۔ رخسانہ کو جیسے عقل آ گئی۔ میں بھی کتنی نادان ہوں، فری کی باتوں میں آ رہی تھی اور جانی کو سچ سچ بتانے والی تھی۔ بتا دیتی تو وہ مجھے کبھی لندن نہ جانے دیتے، میں ایسی ہی رہ جاتی اور وہ فری کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ فری کی چال کیا تھی۔ وہ مجھے ادھوری رکھنا چاہتی ہے تاکہ جانی اس کے پیچھے لگا رہے۔ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شوق کو اور بڑھانے والی بات ہوتی ہے کہ آؤ اور ڈھونڈ لو۔ مرد تو ایسوں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے جو ہاتھ نہیں آتی۔ رکشا شور مچاتا ہوا ایک شاہراہ سے گزر رہا تھا۔ اب رخسانہ کے اندر بھی آندھی تھم گئی تھی۔ اس نے جیسے فرزانہ کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اب نفرت سے سوچ رہی تھی، توبہ توبہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جسے سہیلی بنائے میٹھی چھری سے اس کا گلا کاٹتی ہیں۔ ابھی رخصتی کے وقت گلے لگ رہی تھی اور چپ چاپ مجھے گڑھے میں گرا رہی تھی۔ وہ کون ہوتی ہے میرے شوہر کا نام لینے والی؟ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں یا نہیں یہ میرا خدا جانتا ہے۔ اس کے دل میں تو چور ہے، کسی نہ کسی بہانے جانی کا ذکر ضرور کرے گی۔ بڑی ہمدردی جتا رہی تھی کہ میں اس سے دھوکہ نہ کروں، اس سے جھوٹ نہ بولوں۔ ارے میں کچھ بھی کروں، تیرے دل میں درد کیوں اٹھتا ہے؟ ابھی تک تیری نیت کیوں خراب ہے؟ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے مگر شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جانتی ہے کہ شادی کے بعد دوسرے کی ہو جائے گی تو جانی کا چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بے حیا، بے غیرت۔ دوسروں کی بے غیرتی اور بے حسی کا حساب کرتے رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کی باری کبھی نہیں آتی۔ رخسانہ نے استری کا پلگ نکال کر پتلون کو طے کرتے ہوئے پوچھا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیا ہزاروں میل دور جانے سے میں تمہارے اور کامی کے لیے پرائی ہو جاؤں گی؟ جانی نے اسے پیار بھری اداسی سے دیکھتے ہوئے کہا، کل تم سمندر پار چلی جاؤ گی۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تمہیں چھین کر لے جا رہا ہو۔ رخسانہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جانی کی نظریں تیز نہیں تھیں لیکن اس کے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ دل کے چور نے پوچھا، کیا جمشید اسے جانی سے چھین رہا ہے؟ کبھی نہیں، اس نے عزم سے سوچا۔ جمشید جیسے خوبرو اور دولت مند نوجوانوں کی بھیڑ میں بھی میں اپنا جانی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیزی سے جانے لگی لیکن ضمیر کی رفتار اس سے تیز تھی۔ وہ اندر سے بول رہا تھا، رخسانہ تیرا جھوٹ تجھے جانی سے چھین رہا ہے۔ جو تجھ پر اعتماد کر رہا ہے اس سے صاف کہہ دے کہ جمشید کے تعاون سے، مہربانی سے یا محبت سے باقی آدھا چہرہ ملنے والا ہے۔ وہ اپنے کانوں میں مصلحت کی انگلیاں ٹھونس کر جانی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ میں کمزور نہیں ہوں، تقدیر بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانی نے کہا، دیکھو پھر رونے لگی ہو۔ شام سے اب تک کتنی بار آنسو پوچھ چکا ہوں، کل ایئرپورٹ پر رونے کے لیے کچھ تو بچا کر رکھو۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، مجھے رخصت کرتے ہوئے تم بھی رو گے نا؟ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جانی سے نگاہیں چار ہوئیں۔ وہ سرد آہ بھر کر بولا، تم اپنے پیچھے رونے کا سامان چھوڑ کر جا رہی ہو۔ روتا ہی رہوں گا، میں اپنے پیچھے اپنی یادیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ تم یادوں کے رونے کا سامان کہہ رہے ہو؟ ہائے کتنا خوبصورت استعارہ ہے، بھلا کون تمہیں ٹیکسی ڈرائیور کہے گا؟ اس کی امی نے ہاتھ نچا کر کہا، اے بیٹی ذرا سمجھا کرو، یہ لڑکا مجھے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھ دیکھ کر روتا رہے گا۔ رخسانہ نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، پھر وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جانی کی باتوں کو اپنے اوپر کیوں لے لیتی ہیں۔ ابھی ہم اپنی باتیں کر رہے تھے اور بیچ میں آپ ٹپک پڑیں۔ جانی نے کہا کہ تم مجھے سمجھاتی ہو کہ تمہارے جانے کے بعد امی کا خیال رکھوں۔ تمہارے جہیز میں آنے والی چیزوں میں یہی ایک چیز ایسی ہے جو میرے خیال سے نہیں ملتی۔ وہ جانی کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، سنو بیٹی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں تمہارے جہیز میں آئی ہوں؟ امی یہ غصے سے کہہ رہے ہیں، اور غصہ آپ نے دلایا ہے۔ وہ جھنجھلا کر جانی کے پاس آئیں اور اس کی گود سے بچے کو چھیننے کے انداز میں لیتے ہوئے بولیں، یہ تو میں خوب جانتی ہوں کہ تم اپنے شوہر کا قصور کبھی نہیں مانو گی۔ میں تمہاری کوئی نہیں لگتی نا؟ میں تو دشمن ہوں، کیا کروں، نواسے کی محبت کھینچ لاتی ہے، نہیں تو کبھی جھانکنے بھی نہ آؤں۔ وہ بچے کو لے کر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ جانی نے کہا، کامران میرا بیٹا ہے، مگر دیکھو کس طرح مجھ سے چھین کر لے گئی ہیں، مجھے تو چھوڑ دیا ہے۔
وہ مسکراتے ہوئے دانت پیس کر بولا، پھر تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ان کی ہنسی کی آوازیں بند کمرے میں پرواز کرتی ہوئی باورچی خانے میں پہنچ رہی تھیں۔ فرید احمد فرشی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ رخسانہ کی امی نے نواسے کو لے کر تھپکتے ہوئے کہا، پتہ نہیں اس لڑکی کو جانی میں کیا مل گیا ہے، کتنی خوش رہتی ہے، اس کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، مجھے تو لفنگا لگتا ہے۔ فرید احمد نے کہا، میں تو شریف آدمی ہوں، کیا تم مجھ سے کبھی خوش رہی ہو؟ اپنی بات نہ کرو، کبھی تم نے مجھے دل کھول کر ہنسایا ہے؟ ارے چھوڑو بیگم، اب میں اس بڑھاپے میں لفنگا نہیں بن سکتا۔ بچہ رونے لگا۔ وہ فرید احمد کے پاس سے اسے لٹا کر بولی، ذرا چپ کراؤ، میں دودھ تیار کرتی ہوں، میرا لال بھوکا ہے۔ فرید احمد نے اسے گود میں لیا، پھر اسے پچکارتے ہوئے بولا، یہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا، بہت پریشان کرے گا۔ وہ ناگواری سے بولی، جتنا تم نے پریشان کیا ہے نا اتنا نہیں کرے گا۔ بند کمرے کی نیم تاریکی میں رخسانہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیٹا اس کی ممتا کو پکار رہا تھا، جانی اسے شوہر کی محبت سے زنجیر کر رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے، ایک بیوی کے لیے آج آخری رات تھی، پھر سال 6 مہینے کی بات تھی۔ جانے ایسی رات پھر کب نصیب ہوتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ایک طرف کامی ہو اور دوسری طرف جانی ہو۔ سمندر پار جانے سے پہلے وہ سمندر بن کر دونوں کو اپنے اندر ڈبو لینا چاہتی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ سیپیاں چننے کے لیے فرزانہ ساحل پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ڈوبتے ہوئے دل سے بولی، میرے جانی، مجھے یاد کرتے رہو گے نا؟ وہ ڈوب کر بولا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس کے پیچھے تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ جیسے تلاش کے صحرا میں تھک کر گر پڑا۔ رخسانہ، تم بہت دور جا رہی ہو، میں اتنی دور تمہیں تسلیاں دینے نہیں آ سکوں گا۔ اپنے دل سے اندیشے کو نکال کر جاؤ۔ تم ایک بار کامی کی قسم کھا کر یقین دلاؤ، مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ وہ ذرا ہچکچایا، پھر اس نے بات بنائی، کتنے مہینے ہو گئے، ایک بار وہ صدر میں نظر آئی تھی، میں اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا، اس کے پیچھے کیسے بھاگ سکتا ہوں جو موجود ہی نہ ہو؟ آدمی سائے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بیٹے کی قسم کھا کر کہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فرزانہ سے نہیں ملوں گا۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا، وہ ملے تو دوسری بات ہے۔ وہ خوش ہو گئی، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کا جانی اسے کبھی مایوس نہیں کرتا تھا، اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ باہر ٹھوکر کھاتا تھا مگر گھر میں آ کر سنبھل جاتا تھا۔ اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا بھی دیا تھا، گھر اپنا تھا، ٹیکسی کی آمدنی اپنی تھی، کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ ایسی آسودہ ازواجی اور گھریلو زندگی بہت کم عورتوں کو نصیب ہوتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جانی سو گیا۔ اپنی عورت پر اعتماد ہو تو بڑی گہری نیند آتی ہے۔ ایک تکیے پر اس کا سر رکھا ہوا تھا، دوسرے تکیے پر رخسانہ سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی، ندامت سے خود کو سمجھا رہی تھی، بے شک میں جانی سے بات چھپا رہی ہوں مگر بے وفا نہیں ہوں۔ جاتے ہی جمشید سے کہہ دوں گی کہ پلاسٹک سرجری کے اخراجات کا باقاعدہ تحریری حساب ہوگا، جو بھی رقم بنے گی میں اس کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک پینس ادا کروں گی۔ کسی کا احسان نہیں لوں گی، کبھی کسی کے آگے جانی کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ بے شک میں بات چھپا رہی ہوں مگر میری نیت کو میرا خدا ہی جانتا ہے۔ وہ آگے سرک کر اپنے مجازی خدا کی پناہ میں سو گئی۔ جدائی کی گھڑیاں آ گئیں۔ اپنے گھر پر تالا لگاتے وقت رونا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں پھر اس دروازے پر کب آنا ہو۔ اس نے بچے کو امی کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر جانی کے برابر بیٹھ گئی، پچھلی سیٹ پر اس کی امی اور ابو بیٹھ گئے۔ سفر کا تمام سامان چھت کے کیریئر پر باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ابو نے کہا، بیٹے اچھی طرح گن لینا چاہیے کہ کوئی سامان چھوٹ نہ گیا ہو۔ وہ پھر رونے لگی، میں تو اپنا سبھی کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جانی نے ٹیکسی کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، رخسانہ بری بات ہے، ہنستے بولتے چلو۔ اس نے ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے جانی کے بازو کو پکڑ کر کہا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، دن رات ٹیکسی نہ چلانا۔ ایک ٹائم چلاؤں گا، دوسرے ٹائم کسی ڈرائیور کو دے دوں گا۔ امی جانی تینوں ٹائم آپ کے ہاں کھانا کھانے آئیں گے، جس دن نہ آئیں تو مجھے خط لکھیے گا، میں خوب روؤں گی۔ جانی نے بڑے پیار سے کہا، میں تمہیں نہیں رلاؤں گا،
جب تینوں وقت بیٹے کو پیار کرنے جایا کروں گا تو کھانا بھی کھایا کروں گا۔ میں نے تمہارے کپڑے استری کر دیے ہیں، کپڑے میلے ہوں تو دھوبی کو نہ دینا، امی دھو کر استری کر دیا کریں گی۔ تم یہ ساری باتیں کل سے سمجھا رہی ہو، تم بے پرواہ ہو نا، بھول جاتے ہو، میں خط لکھ کر یاد دلایا کروں گی۔ وہ ہنس پڑا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی توجہ دی ہے کہ اب تمہارے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پہنچتے ہی خط لکھنا، دیر کرو گی یا نہیں لکھو گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہیں؟ وہ ذرا گھبرا گئی، اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی ویسی بات ہوگی تو جانی اسے ڈھونڈنے لندن تک جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو صورت تو بن ہی جائے گی، مگر تقدیر بگڑ جائے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، دیکھو جانی، میں ہر ہفتے خط لکھ دیا کروں گی، مگر ڈاک کے نظام میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، میرا کوئی خط غلط پتے پر پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے میری کوئی خبر نہ ملے تو صبر سے کام لینا، وہاں بھاگے آؤ گے تو بے تحاشا اخراجات بڑھیں گے، پھر میرا چہرہ نہیں بن سکے گا۔ وہ تمام راستے اسے سمجھاتی رہی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ جانی کے سوا سب رو رہے تھے۔ رخسانہ خود تو رو ہی رہی تھی، مگر بچے کو بھی چپ کرا رہی تھی، کبھی اسے چوم رہی تھی، کبھی سینے سے لگا کر آہیں بھر رہی تھی۔ جانی نے بے بسی سے کہا، اب مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، تم میرے دل کی حالت سمجھ سکتی ہو، بچپن میں ماں کی گود سے بچھڑا تھا، آج سے تمہاری محبت نہیں ملے گی۔ ملے گی جانی، میں جلدی آؤں گی، جس دن میرا چہرہ مجھے واپس ملے گا اسی دن وہاں سے چل پڑوں گی۔ اس نے متعلقہ کاؤنٹر کے پاس پہنچ کر پاسپورٹ اور ضروری کاغذات پیش کیے، ان پر روانگی کی مہر لگوائی۔ ٹی وی سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ مسافر طیارے میں پہنچ جائیں۔ اس کی امی نے اسے گلے لگا کر خوب دعائیں دیں۔ اس کے ابو نے پیشانی چوم کر کہا، میری بیٹی خوبصورت گڑیا بن کر آئے گی، جاؤ بیٹی، تمہیں خدا کے حوالے کیا، خود کو کبھی اکیلے نہ سمجھنا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ رخسانہ نے بچے کو خوب چوم کر ماں کے حوالے کیا، پھر سفری بیگ شانے سے لٹکا کر جانی کے ساتھ اس ریلنگ تک آئی جہاں سے جانی کا ساتھ بھی چھوٹنے والا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں میں بہہ گئی، بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جانی نے مسکرا کر کہا، مسکراؤ، جب زبان سے بولنا نہ آئے تو حوصلے سے مسکرانا چاہیے۔ وہ جبراً مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، پھر بولی، جب سے لندن جانے کی بات چلی ہے میں تمہارے آگے دن رات بولتی جا رہی ہوں، مگر لگتا ہے کہ وہ بات کہیں گم ہو گئی ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بات گم نہیں ہوئی ہے، میرے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار تم نے کہا تھا، جانی وعدہ کرو، اگر کبھی ایسی منحوس گھڑی آئی کہ ہمیں مجبوراً الگ ہونا پڑے تو الگ ہونے کے بعد میں کم از کم 5 برس تک شادی نہیں کروں گا۔ ہاں جانی، تمہیں وہ وعدہ یاد ہے؟ یاد ہے، میں نے اس روز بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، مجھے عورتیں بہت ملیں گی، شاید فرزانہ بھی ملے، مگر میرے مزاج کو، میری رگ رگ کو سمجھنے والی تمہاری جیسی بیوی نہیں ملے گی۔ مشکل تو یہی ہے جانی، میری جیسی بیوی بھی نہیں ملے گی، اور فرزانہ جیسی آنکھ مچولی کھیلنے والی بھی نہیں ملے گی۔ رخسانہ، تمہارے رخصت ہونے سے پہلے میں تمہارے دل سے فرزانہ کا کانٹا نکال دینا چاہتا ہوں۔ تم نے 5 برس کا وعدہ لیا ہے، میں تمہاری آخری سانس تک کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ جب تک تم میری شریک حیات رہو گی کوئی دوسری عورت تمہاری جگہ نہیں لے گی۔ وہ یک بیک خوشی سے کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں سورج اتر آیا، آنسو کرن کرن چمکنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور ایک بار میری قسم کھا کر بولو، جب مرد اپنی زبان دیتا ہے تو وہ زبان کسی قسم کی محتاج نہیں رہتی۔ میری جان، ہنستے ہوئے جاؤ، ہنستے ہوئے آؤ، میں تمہارے انتظار میں اکیلا رہوں گا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ہاتھوں میں ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبتے رہے، پھر وقت نے منادی کی، یہ ملاقات مسافرانہ ہے، کسی کو رہنا ہے، کسی کو جانا ہے، ہاتھوں سے ہاتھ چھوڑ دو، نگاہوں کے رشتے توڑ دو۔ رخسانہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، وہ دور ہونے لگی، جاتے جاتے پلٹ کر کبھی نگاہوں کے رشتے جوڑنے اور کبھی توڑنے لگتی۔ زمین کو چھوڑ کر آسمان پر چلنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، پھر دیو قامت طیارے نے اسے اپنے اندر چھپا لیا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی،
जानी ने बेटे को गोद में ले लिया। कभी तैयारी की तरफ देखने लगा, कभी बेटे को चूमने लगा। उसे यकीन था कि रुखसाना देख रही होगी और जो प्यार बेटे को मिल रहा था उसे अपने लिए समझ रही होगी। जिंदगी की मुसाफत में हम एक दूसरे के लिए जो कुछ करते हैं वो महज यादों की मार मारने के लिए करते हैं। जब तैयारे ने परवास की और नजरों से ओझल हुआ तो उधर रुखसाना को, इधर जानी को यादों की मार पड़ रही थी। फरजाना अपने हाथ में फूल लिए स्याह बुर्के में छुपी यूं खड़ी थी जैसे अनारकली को चार दीवारी में चुन दिया गया हो। शहजादा सलीम उसे नहीं देख सकता था, लेकिन फरजाना उसे देखने एयरपोर्ट तक चली आई थी। जब छुपना लाजिम हो गया था तो फिर छुप कर देखने क्यों आई थी? क्या सहेली पर अलविदाई नजर डालने आई थी, या दिल में चोर था कि रुखसाना के जाते ही जानी किसी तरह उसकी राह पर लग जाए? अगर रुखसाना और उसकी अम्मी उसे बुर्के में पहचान लेती तो जहन में ऐसे ही सवालात कुल बुलाने लगते। उधर फरजाना ये तय करके आई थी कि पहचान ली गई तो दो टोक बात करेगी, उनके सवाल के जवाब में सवाल करेगी। बताओ जानी को फिर एक बार धोखा क्यों दे रही हो? सुहागन होते हुए कुंवारी बनकर क्यों जा रही हो? बेशक ये रुखसाना और जानी के जाती मामलात थे, फरजाना को इनमें बीच में बोलने का हक नहीं था, लेकिन ये कहने का तो हक था कि जब वो तुम्हारे जाती मामलात हैं तो बुर्का ना पहनना मेरा जाती मामला है। तुम हाथ जोड़कर मुझे जानी से छुपने के लिए क्यों कहती हो? रुखसाना की हरकतों ने यह तजस्सुस पैदा कर दिया था कि आखिर वो जानी और जमशेद के दरमियान कौन सा खेल खेल रही है। अगर वो यहां से कुंवारी बनकर जा रही है तो पासपोर्ट में रुखसाना बेगम बिनते फरीद अहमद लिखा होगा। क्या जानी ने पासपोर्ट नहीं देखा होगा? वो इस हद तक तो अंग्रेजी जानता है कि अपना और रुखसाना का नाम पढ़ सके। वो पूछ सकता है कि रुखसाना बेगम ज़ौजा जानी क्यों नहीं लिखा गया, और अगर पासपोर्ट में बादशाह जानी की शरीक हयात की हैसियत से नाम दर्ज है तो उधर जमशेद पर भेद खुलेगा कि वो कुंवारी नहीं है। फरजाना उस पासपोर्ट को एक नज़र देखना चाहती थी, लेकिन रुखसाना ने उसे अपने किसी राज की हवा नहीं लगने दी थी। जब एक औरत दूसरी औरत के सामने जरा पुरस्कार बन जाए तो दूसरी औरत का सुकून बर्बाद हो जाता है। वो पहली औरत के असरार जानने के लिए खाना पीना और सोना छोड़ देती है। यही फरजाना के साथ हो रहा था। सोते जागते ये बात दिमाग में पकती रही थी कि जब एक सुहागन किसी मर्द के सामने अपने मर्द को छुपाए, अपने तर्ज अमल से बिन ब्याही बनी रहे, तो अपने आप को अछूती, बेदाग और तरोताज़ा बनाकर पेश करने वाली नियत जाहिर होती है। रुखसाना ऐसी ही नियत लेकर गई थी तो उसे जानी के सिलसिले में फरजाना की नियत पर शुबा करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वो अपने शौहर को खोटे सिक्के की तरह फेंक कर गई थी और कहीं पड़े हुए सिक्के को कोई भी उठा सकता है। फरजाना का दावा था कि जानी मेरी दरियाफ्त है। पहले मैंने उसे देखा, पहले मैंने उसे चाहा। ये मेरा हौसला है कि मैंने अपनी मोहब्बत रुखसाना के हवाले कर दी, अपने दिल को पत्थर कर लिया। रुखसाना की अज़वाजी जिंदगी को कायम और खुशहाल रखने के लिए जानी की नजरों से दूर चली गई, 7 पर्दों में छुप गई, मोहल्ला छोड़ दिया, मुल्क भी छोड़ देना चाहती हूं। आखिर ये सब किस लिए और किसके लिए? पहला सवाल है किस लिए, तो जवाब है कि इसलिए कि रुखसाना के हालात ने जानी को उसका शौहर बना दिया था। इसलिए मैंने हालात से समझौता कर लिया। सोचा कि वो जानी को एक औरत का एतमाद देगी, उसकी कदर करेगी, मगर वो अपने आधे बेमुरव्वत चेहरे पर कुंवारेपन का लेबल लगाकर उसकी तौहीन कर रही है। दूसरा सवाल यह है कि मैंने इतनी सारी कुर्बानियां किस लिए दी हैं। अब उसका जवाब मेरी समझ में आता है कि मैंने ये सब कुछ रुखसाना के लिए नहीं, जानी के लिए किया है। और अब रुखसाना जानी की कदर नहीं कर रही है, उसे शौहर का सही मकाम नहीं दे रही है, तो मैं अपनी मोहब्बत वापस ले लूंगी। ये दस्तूर है, किसी से कोई चीज लेते हो तो उसे संभाल कर रख नहीं सकते, तो वापस कर दो। तुम जिसकी कदर नहीं करते, दूसरे को उसकी कदर करने दो। ऐसा नहीं करोगे तो देने वाला झल्लाकर अपनी चीज छीन लेगा। और वो झल्लाकर एयरपोर्ट पर आई थी। उसकी अम्मी को मालूम होता तो वो कभी उधर का रुख ना करने देती, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती से उसकी अम्मी मौजूद नहीं थी। 2 दिन के लिए सखर गई हुई थी। उनके जाने के बाद उसने महसूस किया कि अब वो बेलगाम हो गई है, अपनी मनमानी कर सकती है, अपने तौर पर मालूम कर सकती है कि जानी को अपनी बेकदरी का इल्म हुआ है कि नहीं। वहां कितने ही मर्द, औरतें और बच्चे अपने अपने अजीज व अकारिब को अलविदा कहने आए थे। फरजाना ने उस भीड़ में एक तरफ खड़े होकर जानी और रुखसाना को देखा।
وہ ریلنگ کے پاس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب رہے تھے۔ انہیں آس پاس کا ہوش نہیں تھا، خصوصاً جانی سحر زدہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ رخسانہ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ فرزانہ مان گئی کہ وہ مرد کو الو بنانا جانتی ہے، ادھر لندن والے کو بھی بنائے گی۔ جب وہ طیارے کے اندر چلی گئی تب بھی جانی بیٹے کو گود میں لیے محبت سے طیارے کی طرف دیکھتا رہا۔ طیارے نے پرواز کی، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اسی طرح کچھ دیر تک بچے کو سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ ایک بیوی کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ رخسانہ کے بدن کے ایک ٹکڑے کو دل کی دھڑکنوں سے لگائے ہوئے تھا۔ فرزانہ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کھلونا دے کر بہلایا گیا تھا۔ الوداع کہنے والوں کی بھیڑ چھٹ رہی تھی۔ وہ برقعے میں لپٹی ہوئی عمارت کے اس حصے میں آ گئی جہاں سے سب لوگ گزر کر پارکنگ ایریا اور ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہے تھے۔ اب بچہ اپنی نانی کی گود میں تھا، نانا بھی ساتھ چلے آ رہے تھے۔ جانی سب سے پیچھے تھا، سر جھکائے سوچ میں گم، بوجھل قدموں سے آ رہا تھا، جیسے سب کچھ لٹا کر آ رہا ہو، جیسے اپنے لٹنے کی خبر نہ ہو، لیکن کسی اطلاع نے اسے چور چور کر دیا ہو۔ وہ تڑپ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے وہ اپنا دل، اپنی دنیا نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس لمحے خوف نے اسے جکڑ لیا۔ خبردار، وہ دیوانہ ہے، سرے عام رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس کی فطرت وحشیانہ ہے، دیکھتے ہی پٹائی شروع کر دے گا۔ وہ محبت کے جنون میں بولے گا تو دنیا سنے گی، نفرت سے چیخے گا تو پھر ایک بار حوالات میں پہنچ جائے گا۔ وہ سہم کر کھڑی رہی۔ اس کے سامنے سے رخسانہ کی امی ابو گزر رہے تھے۔ فرید احمد تھوڑی کے نیچے کھجا رہے تھے، اس لیے سر اٹھائے گزر گئے۔ رخسانہ کی امی بچے کو سنبھالتے ہوئے گزر گئیں، کسی نے برقعے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اب جانی آ رہا تھا، اب جان بھی چاہ رہی تھی۔ اب وہ گھڑی آ رہی تھی جب سونی کچا گھڑا بن جاتی ہے۔ وہ فیصلے کا وقت تھا کہ عورت کی حیا برقعے میں ہوتی ہے یا زبان میں۔ برقعے میں ہوتی تو وہ اس کے سامنے نہ آتی جس کے لیے پہنا تھا۔ حیا کے مارے زبان نہیں کھلتی، اس لیے نہیں کھلی۔ جانی دھڑکتے ہوئے لمحوں میں ایک ایک قدم چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھا تو برقعے کی نقاب کے عین سامنے تھا۔ اب اگلا قدم اسے سامنے سے گزار دیتا، مگر وہ خلاف توقع ٹھہر گیا۔ ادھر اس کے قدم رکے، ادھر اس کی سانس رکی۔ وہ کیسے رک گیا؟ محبت نے تو نہیں پکارا تھا۔ اگر وہ ٹریفک سگنل ہوتی تو آگے بڑھنے والے بادامی برقعے کو دیکھ کر رک جاتا۔ پھر جانے والے کے پیروں میں زنجیر کیسے پڑ گئی؟ پردے کا بھرم تھا۔ وہ برقعے سے باہر نہیں آئی، حیا کا پاس تھا۔ اس نے زبان نہیں کھولی۔ ویسے ٹریفک سگنل کی زبان نہیں ہوتی، سگنل کا اشارہ پڑھنے والوں کو روکتا ہے، اور جانی نظریں جھکائے برقعے والے کے قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ کے ہاتھ سے پھول چھوٹ کر گر پڑا۔ کوئی اور پھول ہوتا تو جانی گزر جاتا، مگر وہ گلاب کا پھول تھا جس کی مخملی پتیاں ہمیشہ اس کے دماغ کی پچھلی سیٹ پر خوشبو لٹاتی رہی تھیں۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے چور نظروں سے برقعے والی کو دیکھا۔ وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ جانی کے اندر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنا چاہتا تھا، مگر ایک غیر عورت کو کسی بہانے سے کیا کہے؟ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ سمجھا رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ جہاں گلاب ہو وہاں اس کی گلابوں والی بھی ہو۔ کسی عزت دار عورت سے بولو گے یا اسے بولنے پر مجبور کرو گے تو چاروں طرف سے جوتے پڑیں گے۔ اسے ہسپتال کے اندر کتنے ہی جوتے، لاتے اور گھونسے یاد آئے۔ حوالات کی آنی سلاخیں نگاہوں کے سامنے آئیں۔ اس وقت اس نے سیاہ برقعے کے پیچھے ذرا دور دیکھا۔ وہاں ایک پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے محبت کا جنون تھانے تو کیا، تختہ دار تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ برا نہ مانے، یہ پھول آپ کا ہے؟ وہ انگلی سے فرش پر پڑے ہوئے پھول کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد وہ جانی کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی آواز سن کر کتنے ہی جذبوں میں گرفتار ہو گئی۔ دل میں خوشی تھی، لبوں پہ تبسم تھا، اور فطرت میں حیا تھی۔ وہ شرماتے لجاتے دوسری طرف گھوم گئی۔ دوسری طرف کئی قدم کے فاصلے پر پولیس انسپکٹر تھا۔ جانی اس خوشی کو، لبوں کے تبسم کو اور شرمیلی محبوبہ کے برقعے کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قانون کے محافظوں کو دیکھ کر یوں لگا
जैसे वो बुर्के वाली पुलिस वालों को बुलाना चाहती हो। वो जल्दी से आगे बढ़ गया, तेजी से चलता हुआ टैक्सी की तरफ जाने लगा। फरजाना ने घूमकर हैरानी से उसे जाते हुए देखा। वो न समझ सकी कि जानी ने बात छेड़ी, मगर फिर छेड़कर क्यों चला गया। बास बातें आंखों के सामने होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। जानी उसकी शर्मीली अदाओं को न देख सका, न समझ सका। फरजाना की समझ में नहीं आया कि उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर क्या गलती की थी। वो ताज्जुब से सोचती ही रह गई। वो टैक्सी का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठने लगा। उसकी सास ने कहा, बेटा कहाँ रह गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। उसने जवाब नहीं दिया। खामोशी से गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर उसे आगे बढ़ाने से पहले अकबनुमा आईने को दुरुस्त करते हुए एक तरफ जरा घुमाया। उसी वक्त आईने में बुर्के वाली का अक्स उतर आया। अब वो पार्किंग एरिया के करीब खड़ी हुई जानी की तरफ देख रही थी। उसका हाथ आईने पर सख्ती से जम गया। दिल ने धड़क धड़क कर कहा, वो फरजाना है, मुझे देख रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। पिछली सीट की तरफ से अकबनुमा आईने का जाविया कुछ और था। वहां से बुर्का नजर नहीं आ रहा था। सास ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा आईने में कब तक देखते रहोगे? गाड़ी चलाओ। वो नागवारी से बोला, क्या बेटी के जाते ही आपने जासूसी शुरू कर दी? मैं आईने में किसी को भी देखूं? आप पूछने वाली कौन होती हैं? फरीद अहमद ने कहा, बेगम जब तुम दोनों की बनती नहीं है तो अपनी जबान बंद रखा करो। फिर उसने दामाद को पुचकारते हुए कहा, बेटा आईना देख रहे हो तो कंघी भी कर लो। जानी इंजन बंद करके गाड़ी से बाहर आ गया। बुर्के वाली के पास जाने का इरादा था। इतनी देर में वो पुलिस इंस्पेक्टर फिर दीवार बन गया। वो बुर्के वाली से बातें कर रहा था। जानी बेबसी से उधर देखने लगा। जरा देर बाद ही वो इंस्पेक्टर के साथ जाने लगी। इंस्पेक्टर ने उसके साथ चलते हुए कहा, आप दुरुस्त कहती हैं, ये रिक्शे टैक्सी वाले एयरपोर्ट में तगड़ी सवारियों के लिए आते हैं, गैर मुल्कियों को तरजीह देते हैं क्योंकि उनसे मुंह मांगा किराया मिलता है। फरजाना ने कहा कि मैं इसीलिए इतनी देर से खड़ी हूं, मीटर से कुछ ज्यादा देने को तैयार हूं। आप फिक्र ना करें, रिक्शे वाले का तो बाप भी जाएगा। इधर आओ, उसने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। ऑटो रिक्शे वाला फौरन करीब आ गया। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, खातून को ले जाओ और मीटर ऑन करो, 1 पैसा ज्यादा ना लेना। फरजाना इंस्पेक्टर की नजरों में मशकूक बनना नहीं चाहती थी। मजबूरन उसे रिक्शे में बैठना ही पड़ा। उधर जानी ने फौरन बैठकर दरवाजा बंद करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गियर बदलकर उसे आगे बढ़ाया। ऑटो रिक्शा उसके आगे चल रहा था। उसके पीछे जाने के लिए टैक्सी को इंस्पेक्टर के पास से गुजरना पड़ा। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रुकने का इशारा किया। जानी ने दांत पीसकर सोचा कि कमबख्त ऐसे वक्त क्यों रोक रहा है, क्यों ना इसकी परवाह किए बगैर गाड़ी को भगाना शुरू कर दूं। लेकिन बरसों से गाड़ी चलाने का यह तजुर्बा था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। उसने तौन करहन गाड़ी रोक दी। इंस्पेक्टर ने खिड़की पर झुकते हुए पूछा, क्या तुम लोग यहां मुसाफिरों को लूटने आते हो? जानी ने हैरानी से पूछा, जनाब मेरा कसूर क्या है? कसूर के बच्चे, मीटर ऑन क्यों नहीं किया? क्या सवारी से डबल किराया लोगे? फरीद अहमद ने जल्दी से कहा, इंस्पेक्टर ये हमारी अपनी गाड़ी है, मीटर ऑन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह अच्छा, जाइए फिर। जानी ने कहा। सोचे समझे बगैर कसूर का बच्चा कहने के बाद फिर सोचिए कि बच्चा कौन है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ समझता, कुछ बोलता, जानी ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर रफ्तार तेज करता चला गया। स्टार गेट के दोराहे पर रुक कर देखने लगा। एक रास्ता लांडी की तरफ और दूसरा सोसाइटी और सदर की तरफ जाता था। दोनों तरफ दूर तक कई ऑटो रिक्शा नजर आए। वो ड्रैग रोड पर चल पड़ा। टैक्सी की रफ्तार बढ़ाता गया। कितने ही रिक्शों को ओवरटेक करते वक्त पिछली सीट की तरफ देखता गया। वो बुर्के वाली किसी रिक्शे में नजर नहीं आ रही थी। वो छल्ला कर बुड़बुड़ाया, कम वक्त चली गई, लानत है। सास ने कहा, वो गई है तो जल्दी वापस आएगी, खुद ही तो रुखसत करके आ रहे हो, खुद ही लानत भेज रहे हो। वो चीख कर बोला, बकवास मत करो। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। उसने पीछे घूमकर कहा, चलो गाड़ी से उतरो, भाग जाओ यहां से। तुम्हारी जैसी औरत को तुम्हारे मियां ही बर्दाश्त कर सकता है। फरीद अहमद ने कहा, मैं बर्दाश्त कर ही रहा हूं, मगर हमें गाड़ी से ना उतारो। जरा अपने बेटे को देखो, हम इस नन्हे को लेकर कब तक किसी दूसरी गाड़ी के इंतजार में खड़े रहेंगे। जानी ने अपने बेटे को देखा, कुछ सोचा, फिर इंजन को बंद कर दिया।
فرید احمد نے پوچھا۔ گاڑی کیوں بند کر دی؟ خراب ہو گئی ہے، دھکا لگانا ہوگا۔ دھکا لگاؤ۔ ساس نے کہا کہ میں خوب سمجھتی ہوں، اس رات کی طرح تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ تم سے شیطان بھی نہیں بھاگ سکتا، میں کہاں بھاگ کر جاؤں گا؟ چلو اترو، جانی ہمیں گھر پہنچا دو، نہیں تو میں بچے کو لے کر اتر جاؤں گی۔ فرید احمد خوش آمدید کرنے لگا۔ اسی وقت بچے نے رونا شروع کر دیا۔ محترمہ کو ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے کہا، کیا مصیبت ہے، فیڈر کا سارا دودھ ختم ہو گیا ہے، گھر جلدی نہ پہنچے تو یہ بھوک سے بلکتا ہی رہے گا۔ جانی نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، شکست خوردہ انداز سے ایک گہری سانس لی، پھر انجن کو سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھاتی۔ دل سے آہ نکل رہی تھی۔ بجلی بھی بادلوں میں یوں نہ چھپتی ہوگی جیسے تم جھلک دکھا کر چھپ جاتی ہو۔ فرزانہ نہ چھپو، میری ہائے تم پر پڑے گی، آ جاؤ۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کھڑکی کے باہر گزرنے والے کسی رکشے کو دیکھ لیتا تھا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ بے چینی سے سیٹ پر پہلو بدلنے لگا۔ دراصل میں الو کا پٹھا ہوں، مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہی ہے، برقع بدل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، مجھ سے منہ پھیر لیا۔ شاید ناراض ہوگی، شاید ادا ہوگی، مگر میرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ میں سچ مچ ٹیکسی ڈرائیور ہوں، راستے کو پہچانتا ہوں، مسافروں کو پہچاننا نہیں آتا۔ اس کے اندر بے چینی تھی، اسے چھپنے والی سے شکایت تھی، اپنی بدقسمتی اور محرومی پر غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کسی رکشے والے سے ٹیکسی کو ٹکرا دے۔ دنیا والوں کو کیا معلوم کہ یہ ڈرائیور لوگ محرومیوں کے کچے راستوں سے گزرتے ہیں، جھنجھلاہٹوں کے پکے راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ گیئر بدل کر احساس برتری کے اونچے راستے پر آتے ہیں، پھر وہ راستہ انہیں احساس کمتری کے نشیب میں اتار دیتا ہے۔ یہ لوگ انسان کی حیثیت سے پہچانے نہیں جاتے۔ ہر اسٹاپ، ہر راستے، ہر گلی کے لوگ انہیں گاڑی کھینچنے والی کوئی مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ یہ ڈرائیور باہر سے نہیں آتے، ہمارے ہی درمیان، ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں رہ کر نفسیاتی مریض بنتے ہیں اور اپنے پرائے کو حادثوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ انتقاماً کسی رکشے سے ٹیکسی کو ٹکرا دینا چاہتا تھا، اپنے نقصان کی پرواہ نہیں تھی۔ پیچھے بیٹھا ہوا سسر مر جائے، وہ عورت بھی مر جائے جو کبھی ماں نہ بن سکی، ہمیشہ ساس کی طرح سازشی رہی۔ بچہ بھوک سے رونے لگا۔ وہ پچھلی سیٹ پر نانی کی گود میں رو رہا تھا، لیکن اس کی آواز جانی کے اندر سے اٹھ رہی تھی۔ وہ پھر بے چین ہو گیا، کیونکہ وہ باہر کسی حادثے کا ملزم ہو سکتا تھا، اندر اپنی محبت کو کسی سے ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ انتقامی جذبہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ بچے کو جلد سے جلد گھر پہنچانا تھا، بچہ ہو یا بوڑھا، زندگی کو دودھ پلانا تھا۔ ہر آدمی اپنے اندر ایک ضدی بچہ رکھتا ہے۔ کامران کی آنسو بھری آواز نے محبت کا جھنجھنا بجایا تو جانی ایک بچے کی طرح ضد بھول کر بہل گیا۔ ویسے یہ اندر کی تبدیلی تھی۔ ایک نفسیاتی مریض کو صرف اپنے اندر سے اور اپنے گھر سے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی محبت ملنی چاہیے۔ ابھی جانی کی بے چینی نہیں گئی تھی۔ باہر سے انسپیکٹر اسے قصور کا بچہ کہہ رہا تھا، ساس اس پر بھونک رہی تھی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی، محبوبہ چرکے لگا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اسے رخسانہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک بار رخسانہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا، جانی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلایا نہ کرو۔ یہ سوچو کہ تم راستوں کی چھوٹی چھوٹی سی ٹوٹ پوٹ سے کس طرح کترا کر اپنی گاڑی کو حفاظت سے نکال لے جاتے ہو، اسے اچھے راستے پر چلاتے ہو۔ اسی طرح الجھنے والی باتوں سے کترا جایا کرو، اپنے دماغ کو سوچنے کے لیے کسی اچھے راستے پر لگا دو۔ جانی، انسان ہو، کسی انسان کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرو، یہ سب سے بڑی انسانی دلیری ہے۔ ڈرائیور ہو، سواری کو حادثے سے بچا کر منزل تک پہنچاؤ۔ سمجھو کہ سواری محترم ہوتی ہے۔ تم صاحب بصیرت ہوگے تو جھنجھلاہٹ کبھی قریب نہیں آئے گی، اور اگر بصارت ہو تو اپنی آنکھ کے سامنے کسی بھی معمولی پھیکے سے نظارے میں حسن تلاش کرو، پتہ چلے گا کہ حسن ہر جگہ ہے، صرف حسن نظر چاہیے۔ اپنی جھنجھلاہٹ کو ختم کرنے کی ایک اور تدبیر ہے۔ تم کسی بھی خوبصورت چیز کا تصور کرو اور اس خوبصورتی سے خود کو منسوب کرتے رہو۔ ہاں کرو، کسی خوبصورتی کا تصور کرو اور خود کو اس سے وابستہ کرو جانی۔
رخسانہ کی باتیں یاد آتے ہی جانی نے اس کا تصور کیا، مگر آدھا چہرہ تھا، خوبصورتی کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر ایک تصور میں فرزانہ کو دیکھا، مگر اس کی صورت ذرا دھندلا گئی تھی۔ اسے دیکھے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، فرزانہ کا تصور ٹوٹتا نہیں تھا، دھندلا جاتا تھا۔ تب اسے گلاب کا پھول یاد آیا، دور تک دماغ کی سیج پر پنکھڑیاں بکھر گئیں۔ پھول کی خوبصورتی سے جیسے اس کا ازلی رشتہ تھا۔ اس کی بے چینی اور جھنجھلاہٹ ختم ہونے لگی۔ گلاب کی پتیاں معطر معطر یادوں کو ڈھونڈ کر لانے لگیں۔ وہ بے اختیار مسکراتا گنگناتا ہوا نازم آباد والے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ ساس اور سسر گاڑی سے اتر گئے۔ اس نے باہر آ کر بیٹے کو گود میں لیا، اسے پیار کیا۔ فرید احمد نے کہا، اندر چلو، اب رات کا کھانا کھا کر جانا۔ وہ نرمی سے بولا، آج نہیں، کل سے تینوں وقت کھایا کروں گا۔ پھر اس نے بچے کو چوم کر ساس کی گود میں دیتے ہوئے کہا، امی میں بہت نالائق ہوں، میں نے راستے میں بدتمیزی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پھر جبرن مسکراتے ہوئے بولی، میں نے معاف کیا؟ میرے خدا نے معاف کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ پھر بچے کو چومنے کے لیے جھکا۔ ساس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیں اور پھر دعائیں دیتی چلی گئیں۔ جانی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پھر بھی وہ کچھ پڑھ پڑھ کر ادھر پھونکتی رہیں۔ فرید احمد نے کہا، بس کرو، محلے والے جمع ہو جائیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، یہ لڑکا سمجھ میں نہیں آتا، 1 منٹ میں گاڑی سے اتار رہا تھا، 1 منٹ میں مسکراتے گنگناتے ہوئے یہاں پہنچا دیا۔ کبھی آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی سر جھکا کر دعائیں لیتا ہے، کبھی تم کہتا ہے، کبھی آپ کہتا ہے۔ ضرور اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ ضرور، فرید احمد نے اپنی بیگم کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ اب اندر چلو۔ وہ پلٹ کر مکان کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ جانی نے ایک سواری کو کریم آباد پہنچایا، دوسری سواری کو صدر لے گیا۔ آج وہ گاڑی نہیں چلانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فرزانہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی سواری سخی حسن کی طرف جانے والی ہوگی تو اسی بہانے گھر پہنچ کر گاڑی بند کر دے گا، لیکن صدن میں نثار ڈرائیور مل گیا۔ اس نے پوچھا، کیا اپنی گھر والی کو رخصت کر دیا؟ ہاں یار، اس کے جانے کے بعد کچھ خالی خالی سا لگ رہا ہوں۔ چلو میرے ساتھ، آج ہم تنہائی میں غم غلط کریں گے۔ وہ گرو مندر کے شراب خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نثار نے 2 گلاس اور ایک ادھا لانے کو کہا۔ جانی نے پوچھا، سنا ہے تیری بیوی چلی گئی ہے؟ نثار نے پوچھا، تم یہ بتاؤ عورت کو کیا سمجھتے ہو؟ جانی نے کچھ سوچ کر کہا، عورت مل جائے تو اسے اپنے پیچھے بھگاتے ہیں، نہ ملے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ تو ہم مردوں کی بات ہوئی، میں عورت کی بات پوچھ رہا ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے 2 ہی عورتوں کو دیکھا ہے، ایک وہ جسے اب تک نہ پا سکا، دوسری وہ جسے پا چکا ہوں۔ گلاس آ گئے، بوتلیں کھل گئیں، شراب اور سوڈے سے گلاس بھر گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، وہ اپنی اپنی جگہ سوچتے ہوئے پیتے رہے۔ پھر نثار نے کہا، میں سیدھی سی بات پوچھتا ہوں، کیا اپنی گھر والی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ جانی نے گلاس خالی کیا، پھر دوبارہ اسے بھرتے ہوئے کہا، بے شک، میری بیوی اتنی سمجھدار، اتنی وفادار ہے کہ میں آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی تو ہماری حماقت ہے، ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، آخر میں ہماری آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ جانی کو یوں لگا جیسے یہ بات رخسانہ کے خلاف بولی جا رہی ہو۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ سر جھکا کر بڑے دکھ سے بولا، جانی تم نے ٹھیک سنا ہے، میری بیوی کہیں چلی گئی ہے۔ تمہارا قصور ہوگا؟ نہیں، میں اسے اچھا کھلاتا تھا، اچھا پہناتا تھا، اس کا ہر شوق پورا کرتا تھا، مگر عورت ذات حسین ہو تو اپنے مرد سے تعریفیں سن کر مطمئن نہیں ہوتی، چاہتی ہے کہ دوسرے بھی تعریف کریں۔ کوئی اس کی تعریف کرتا کرتا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ خدا کا شکر ہے میری رخسانہ ایسی نہیں ہے۔ اس نے گلاس کو منہ سے لگایا۔ نثار نے کہا، میں ایسی بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین ہوتی ہیں۔ جانی نے ایک جھٹکے سے گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا میری رخسانہ حسین نہیں ہے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ چھوڑو یار، ہمیں لڑائی جھگڑے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تم میری بیوی کی بے عزتی کر کے بولتے ہو کہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑو؟ کیا اس لیے کہ تم مجھے پلا رہے ہو؟
اس نے جیب سے ایک 10 اور 5 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ادھے کی قیمت ہے، اب میری رخسانہ کے خلاف بول کر دکھاؤ۔ اس کے دانت پر دانت جمے ہوئے تھے، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، جیسے گھونسا مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ نثار نے اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جا کر سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرو میرے باپ، میں کہنا کچھ چاہتا تھا، کچھ اور کہہ گیا ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ کہ ہماری بھابھی صاحبہ بے شک حسین ہے، مگر ابھی تو آدھی ہیں، پوری بننے گئی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے وہ مکمل حسین بن کر تیری حسین بیوی کی طرح بے وفائی کرے گی؟ کیا دنیا کی تمام حسین عورتیں بے وفا ہوتی ہیں؟ خدایا میں کہاں پھنس گیا۔ تجھے تیری بیوی سے سچا پیار ہے، تجھے تیری بیوی کی تیرے پیار کی قسم مجھے معاف کر دے، جھگڑا ختم کر دے، ہم دوسری کوئی بات کریں گے۔ جانی نے دوسرا گلاس خالی کرتے ہوئے کہا، کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، رخسانہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم مجھے بہکا رہے ہو۔ وہ تیسری بار گلاس بھرنے لگا۔ نثار نے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک دم سے چونک کر کہا، ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا، آج میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا تھا، اس کی ایک ساتھی اسے فرزانہ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ؟ وہ گھور کر بولا، اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ غٹا غٹ پینے لگا۔ نثار نے پریشان ہو کر پوچھا، مگر تم تو اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ آج سے بھاگنا بند۔ اے موٹو، ایک ادھا اور لا، وہ مکرانی سے بولا، اور وہ مسالے دار جھینگے بھی لاؤ۔ ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ نثار نے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ آج میں نے فرزانہ کو دیکھا ہے۔ جانی نے بات پوری کی، میں نے بھی دیکھا ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں وہ دن میں تارے دکھا کر چلی جاتی ہے۔ میں اس کو بہت تگڑی سی گالی دینا چاہتا ہوں، مگر دیکھو گالی دینا بری بات ہے، ہم اس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ شراب بھی نہیں پینا چاہیے، میں گھر جا کر کلی کر لوں گا۔ ایک ادھا اور آ گیا۔ نثار نے بل ادا کرتے ہوئے کہا، جانی بس کر، تجھے نشہ ہو رہا ہے۔ جانی نے ہنستے ہوئے کہا، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، جب بوتل نہیں ناچتی ہے تو کیا میں تجھے ناچتا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ اس نے بوتل کھولی، پھر میز پر جھک کر گلاس میں شراب انڈیلتے ہوئے نثار کو اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا۔ نثار میز پر اس کی طرف جھک گیا۔ جانی نے کہا، مجھے فرزانہ سے نفرت ہے، میں نہیں پوچھوں گا کہ تم نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نثار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جانی نے کئی گھونٹ پینے کے بعد آستین سے منہ پہنچا، پھر میز پر جھک کر شیشی کہتے ہوئے اشارے سے نثار کو قریب بلایا۔ نثار نے اس کی طرف جھک کر کہا، ہاں ہاں بولو۔ میں نہیں بولوں گا، جانی نے رازدارانہ انداز میں دھیرے سے کہا۔ تم بولتے جاؤ، اسے کہاں دیکھا تھا؟ میں بالکل نہیں سنوں گا، مجھے اس سے نفرت ہے۔ مگر تم کو تو نفرت نہیں ہے نا، تم بول سکتے ہو۔ قسم سے میں نہیں سنوں گا۔ یار بس کرو، بوتل رکھ دو، گھر جا کے پی لینا۔ اس نے چوتھا گلاس خالی کر دیا۔ نثار نے گھبرا کر کہا، باپ رے، تم آدمی ہو یا کنستر، بھرتے چلے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ اس کی بات کرو جو ستاتی ہے، بھگاتی ہے۔ تم بولو، میں کان بند کر لوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایک کان کو بند کر لیا، دوسرا ہاتھ بوتل کی طرف بڑھایا۔ نثار نے جھپٹ کر بوتل کو اٹھا لیا، پھر اسے بند کرتے ہوئے کہا، یہاں سے چلو، میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کی بات کروں گا۔ چلو۔ وہ جھومتے ہوئے اٹھ گیا۔ نثار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈگمگاتے ہوئے باہر آیا۔ مکرانی جھینگے لے کر آ رہا تھا۔ جانی نے بہکتے ہوئے ہاتھ سے 5 کا نوٹ نکال کر مکرانی کے سر پر نچھاور کرتے ہوئے کہا، یہ پیسے لو اور جھینگے اپنے باپ کو کھلا دو۔ نثار اسے کھینچتے ہوئے ٹیکسی کے دروازے تک لایا۔ یار تھوڑا لیمو چوس لے، نشہ اتر جائے گا۔ جانی نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر اسے دھکا دیا، پھر دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نثار نے کہا، تم اس حالت میں گاڑی چلاؤ گے اور میں بیٹھوں گا؟ ابھی مجھے مرنا نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، میرے پیچھے بیٹھ کر اس کی بات کرو۔ میں نہیں سنوں گا، گاڑی چلاتا رہوں گا۔ نثار نے پہلے اگلے دروازے کو بند کیا، کچھ سوچتا ہوا پچھلے دروازے کے پاس آیا۔ اسے اپنی جان پیاری تھی۔ اس نے پچھلے دروازے کو کھولا، پھر زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔
جانی نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پھر دھیرے دھیرے رفتار بڑھانے لگا۔ ٹیکسی کے اندر خاموشی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان نثار کی زبان سے فرزانہ کا ذکر سننے کے منتظر تھے، مگر ٹیکسی میں خاموشی طاری تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بولا، تم اس قدر دھیمی آواز میں کیوں بول رہے ہو؟ ابے زور سے بولو، میں کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں سنوں گا۔ گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اسے ونڈ اسکرین کے پار فرزانہ کا دھندلا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تصور سے بہلنے لگا تھا، نثار کو بھولنے لگا تھا۔ جسے بھولنا چاہا تھا اسے یاد کرنے لگا۔ محبت کبھی چڑیل بن جاتی ہے، یادوں کے تیز ناخنوں سے نوچنے کھسوٹنے لگتی ہے۔ وہ بڑبڑانے لگا، دیکھ فرزانہ، آجا، بہت ہو گیا۔ موت ایک بار آتی ہے، تو بار بار آنکھیں مارتی ہے۔ کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ زندگی ایک بار ملتی ہے، تو ایک بار بھی نہیں ملتی۔ کیسی دوستی ہے مجھ سے؟ اس کے کانوں میں فرزانہ کی ہنسی گنگنائی۔ پہلی بار جب وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی تب جانی نے وہ ہنسی سنی تھی۔ آج جیسے وہ صدیوں کے بعد پھر اپنی ہنسی کا ترنم سنا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کو سڑک کے کنارے روک کر پیچھے دیکھا۔ پچھلی سیٹ انتظار بھری آنکھوں کی طرح اس کے جلوے سے خالی تھی۔ نہ پھولوں کی پتیاں تھیں، نہ ہنسی، نہ خوشبو، بس ایک ستانے والا خیال تھا۔ اس نے بوتل کھول کر منہ کو لگا لی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا۔ جب وہ اپنے گھر کے احاطے میں پہنچا تو ہوش میں نہیں تھا۔ شرابی خواہ کتنا ہی مدہوش ہو، وہ اپنے گھر تک ضرور پہنچتا ہے۔ دوسری صبح نشہ اترنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں کہاں سے گزرتا ہوا کیسے اپنے بستر تک پہنچ گیا تھا۔ جب وہ ٹیکسی سے باہر آیا تو زمین پر پاؤں جما کر کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک کھلے ہوئے دروازے کا سہارا لیے کھڑا رہا۔ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا، کئی بار گرتے گرتے سنبھلا، برآمدے کے زینے تک پہنچا۔ آگے راہداری کے ایک طرف کمرہ تھا، دوسری طرف باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ وہیں ایک دیوار کے ساتھ ایک پرچھائی تھی، اور جیسے اس پرچھائی کے بدن سے گلاب کی خوشبو پھوٹ کر جانی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ شراب کی بو اتنی تیز تھی کہ وہ خوشبو کو سونگھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے آگے بڑھتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ اس کی زبان چپ نہیں تھی، وہ بول رہا تھا اور خود نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے چابی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، ذرا ڈگمگایا، ذرا بڑبڑایا، پھر چابی نکال لی۔ تالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ٹٹول کر کسی طرح تالے کو بھی پکڑ لیا، مگر چابی والا ہاتھ بہکنے لگا۔ اس نے کئی بار کوشش کی، چابی تالے میں نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں چابی کو گھورتے ہوئے کہا، الو کی پٹھی، نشہ ہو رہا ہے، بہک رہی ہے۔ اچانک ہی دو ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ نرم نرم گرم گرم ہاتھ تھے، دستے گل کی طرح ملائم تھے۔ وہ بڑبڑایا، کون ہے؟ ان ہاتھوں نے چابی لے لی، تاریکی میں اسے سہارا دے کر دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ تالا کھل گیا، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے تاریکی کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے تم بھی آ گئی ہو؟ اب میں الو نہیں بنوں گا، بھاگنے سے پہلے پکڑ لوں گا۔ وہ پکڑنے سے پہلے دونوں ہاتھ بڑھا کر آگے آیا اور لڑکھڑاتا ہوا کھلے ہوئے دروازے سے اندر پہنچ گیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے پہلے آنکھیں بند کی، پھر پلٹ کر آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فریب دینے والی نظر آ رہی تھی، اور وہ فریب نظر بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا، جیسے خیالوں میں آنے والی کو دماغ سے نکال رہا ہو۔ اس نے آنکھیں مل مل کر خواب اور حقیقت کو سمجھنا چاہا۔ نشے میں سمجھنے والی عقل کہاں ہوتی ہے؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اے سچی بتاؤ، تم میرے سامنے ہو؟ اس نے جواباً ہاں کے انداز میں سر کو ہلایا۔ وہ گھونسا دکھا کر بولا، جھوٹ بولتی ہو، اگر تم ہو تو برقع کہاں ہے؟ چاند بادل میں، خوشبو پھول میں، اور محبت برقعے میں چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے دروازے کے پاس آیا۔ ایک دھڑاکے سے اس کے دونوں پٹ بند کیے۔
बहकते हुए हाथ से चटखानी चढ़ाई, फिर पलटकर दरवाजे से लगकर बोला, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़कर लड़खड़ाया, मैं तुम्हें छू कर देखूंगा। गुलाबी हाथ स्विच बोर्ड की तरफ किया। यकबैक कमरे में गहरी तारीकी छा गई। वो हड़बड़ाकर बोला, ए भाग रही हो, खबरदार जाने ना पाओ। वो पलटकर दरवाजे की तरफ किया, कुछ ज्यादा ही पलट गया। अंधेरे में दरवाजा नहीं मिला। वो मिल गई। जैसे चोर को पकड़ते हैं वैसे ही जानी ने उसे जकड़ लिया। उसे दोनों हाथों से पाकर दोनों हाथों से ढूंढने लगा। वो बार बार उसके हाथों को पकड़ने लगी। जानी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अंधेरों से निकालने आई हूं। अंधेरा करके बोलती हो निकालने आई हो। मैं तुमको निकलने नहीं दूंगा। तुम्हारा मुंह किधर है? हाँ, ये इधर है। इसको बुर्के में छुपाती थी ना, अब भी छुपा रही हो। ये बुर्का कितना काला है, कुछ दिखाई नहीं देता। वो मुंह खोलना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, बोल ना सकी। शराब की बू इतनी तेज, इतनी संगदिल थी कि बोलने की सकत मजरू हो रही थी। वो हाँपते हुए कांपते हुए बड़ी मुश्किलों से सांसों को दुरुस्त करते हुए बोली, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती थी, मगर अंधेरा भी मुसीबत बन गया है। मैं मुसीबत नहीं हूं, तुम मुसीबत हो। मिल के भी नजर नहीं आती। अभी होती हो, अभी नहीं होती हो। कहां हो? फिर कहां चली गई? वो फिर गुम हो गई। वो तलाश में भटकने लगा। तारीकी में दरो दीवार से टकराने लगा। क्या वो छलावा थी? क्या शोभदा बास थी? अंधी गुर्बत के शोभदे दिखा गई, या चुटकी भर वसाल थी? अंधेरे में जुगनू की तरह जल बुझी थी। फिर क्लिक की आवाज हुई और कमरा रोशन हो गया। जानी ने आंखें मींच कर जरा सा खोली। वो स्विच बोर्ड के पास नजर आई। नजारा बहोश व हवास था। ये मधोशी उसे जगह जगह दिखा रही थी। जानी का सर चकरा रहा था। वो झूमते हुए बोला, तुम समझती हो मैं नशे में हूं? नहीं, हरगिज नहीं, मैं होश में हूं। सब समझता हूं, तुम नहीं हो। बिजली जाती है तो अंधेरा, बिजली आती है तो उजाला। तुम अंधेरा भी नहीं हो, उजाला भी नहीं हो। आंख का धोखा बनकर आती हो। भाग जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वो उसकी तरफ से पलटकर बुरी तरह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। यूं गिरा कि आधा बिस्तर पर पहुंच गया। उसके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकल रही थीं। कभी वो कर्रा रहा था, कभी कुछ कह रहा था, मगर बात समझ में नहीं आ रही थी। वो करीब आ गई। बिस्तर के सिरे पर झुककर बोली, शराब तुम्हें बहका रही है, बीवी तुम्हें भटका रही है। तुम कब होश में आओगे? मुझे बताओ, ये नशा कितनी देर में उतरेगा? मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। जाने से पहले तुम्हें समझाना चाहती हूं कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारे इस घर को रुखसाना के साथ बसाया था। मैंने धोखा देकर बसाया, फिर भी नेकी की, मगर बसे हुए घर को घर वाली उजाड़ रही है और मेरी नेकी बर्बाद कर रही है। वो पास बैठकर उसे झंझोड़ने लगी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? खुदा के लिए होश में आओ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मुझे ऐसा छलनी कर रहा है कि मैं लड़की होकर तने तन्हा इतनी रात को आ गई हूं। बला से बेहया बदचलन कहलाऊं। वो तुम्हें धोखा देकर जाने वाली तुमसे सिर्फ रिश्ते का भरम रखती है। मैं अपने ज़मीर की शर्म रखने आई हूं। मेरी बात सुनो, होश में आओ। उसके जिस्म में जरा सी हरकत पैदा हुई। फिर उसने सर उठाकर देखा। तेज रोशनी में देखा नहीं जा रहा था। आंखें खुमार से बोझल थीं, बंद होने लगीं। उसके कानों में आवाज आई, जानी, मैं यहां हूं, इधर देखो। वो कोहनियों के बल जरा सा उठा, सर को और उठाया, जैसे आने वाली आवाज को आसमान से उतरते सुन रहा हो। अल्लाह, मेरे अल्लाह, वो मिलती नहीं है तो उसकी आवाज क्यों सुनाई देती है? तू मुझे मार दे, उसकी आवाज मर जाएगी। उसके लहजे में ऐसा कर्ब था, ऐसी तड़प थी कि वो सुनकर तड़प गई। दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, मैंने तुम पर जुल्म किया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि
رخسانہ سے نیکی کروں گی تو تم سے برائی ہوگی۔ اٹھو جانی، مجھے سزا دو۔ وہ کونیوں کے بل اٹھا ہوا رونے کی آواز سن رہا تھا، پھر رینگتے ہوئے بستر پر اوندا ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک روتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ اٹھے گا، پھر وہ آنسو پوچھتے ہوئے خود ہی اٹھ گئی۔ اس کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی۔ تب اس نے سوچا میں بھی کتنی عجیب ہوں، جانی کے سامنے بدحواس ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ نہ سمجھ سکی کہ کھٹائی کھلانے یا پلانے سے نشہ اتر جاتا ہے۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر جانی کی جیبیں ٹٹولیں، چابیوں کا گچھا نکالا، پھر تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی، راہداری کا سوئچ آن کیا۔ پہلے ایک چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ اسٹور روم ہے، دوسرا دروازہ کھولا تو وہ باورچی خانہ تھا۔ رخسانہ بڑی نفاست پسند تھی، رہائشی کمرے کی طرح باورچی خانہ بھی صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں رکھے ڈبے، شیشی اور بوتلوں کو کھول کر کوئی کھٹی چیز تلاش کرنے لگی۔ ذرا سی دیر میں باورچی خانے کا تمام سامان الٹ پلٹ کر رہ گیا، مگر اچار، املی، لیمو، سرکہ وغیرہ نہیں ملا۔ وہ تھک ہار کر ایک دیوار سے لگ کر سوچنے لگی۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات گزر چکی ہے، شہر کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، کھلی ہوتی تب بھی وہ اتنی رات کو اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ تہذیب تمام ارتقاء اور ارتفاع کے باوجود اتنی معتبر نہیں ہے کہ جوان لڑکی رات گئے گھر سے نکل سکے۔ اسی لیے وہ سر شام ایئرپورٹ سے سیدھی وہاں آ گئی تھی اور راہداری کے دور افتادہ حصے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ جانی نے بڑا انتظار کرایا تھا، آدھی رات کو آیا تھا اور نہ آنے کے برابر تھا۔ اس نے دروازے پر تالا لگا دیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی طرف آئی۔ رات کے سناٹے میں جانی کے خراٹے گونج رہے تھے۔ وہ دہلیز پر پہنچ کر دروازے کے ایک پٹ سے لپٹ گئی۔ میری حسرتوں، آؤ تم سے ہی لپٹ جاؤں۔ اس مسافر کا نصیب کیا ہوگا جو آبلا پا ہو کر پہنچے تو منزل مقصود کی آنکھ لگ چکی ہو۔ تو نہ ملے تو تیرا آستاں ملے۔ وہ آستاں سے لپٹ کر کھڑی رہی۔ پھر خیال آیا کہ کھلے ہوئے دروازے سے روشنی باہر جا رہی ہے، اس کا سایہ بھی دور تک ہے۔ نائٹ چوکیدار نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ قید ہو گئی تھی، صبح سے پہلے واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ایک امید تھی، شاید جانی کی آنکھ کھل جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ نیند کبھی بے وقت ٹوٹ جاتی ہے، نشہ وقت سے پہلے نہیں ٹوٹتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ وہاں صبح تک وقت گزارنا تھا، کچھ سوچنا تھا، کچھ سہم سہم کر رہنا تھا۔ وہ ڈرنے لگی، وہ اٹھ کر آئے گا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ آ جائے۔ تب اس تاریکی اور خاموشی میں جانی کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تجسس کے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھی، اندازے سے وہاں تک پہنچی۔ خراٹے بند ہو گئے تھے، کچھ اور طرح کی کراہتی ہوئی بڑبڑاہٹ تھی۔ وہ آواز کے قریب چھپ گئی۔ اندھیرا بول رہا تھا، فرزانہ۔ وہ خوش ہو کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ہاں ہاں میں ہوں، پھر مجھے پکارو، آنکھیں کھولو، میں تمہارے پاس ہوں، میری آواز سنو۔ وہ بول رہا تھا، سن رہا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی۔ وہ کروٹ تلے آ گئی۔ چراغ تلے اندھیرا ہوتا گیا، مگر روشنی تھی۔ چراغ کو نیند آ گئی تھی، عجیب نیند اور رت جگہ کی ملاقات تھی۔ وہ آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے راستے کمرے میں دھوپ آ رہی تھی۔ وہ اوندھے منہ پڑا رہا، سر بھاری ہو رہا تھا، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے آواز دی، رخسانہ۔ جواب نہیں ملا۔ اچانک یاد آیا کہ بیوی یہاں کہاں ہے؟ بچہ بھی نہیں ہے، سر پر رہنے والی سانس بھی نہیں ہے۔ کمرے میں دھوپ کو دیکھ کر سوال پیدا ہوا، کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بند تھا، مگر اندر سے چٹخنی نہیں لگی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میں رات کو کب آیا؟ میں نے دروازہ کیسے کھولا؟ کوئی رات کو میرے ساتھ تھا؟ تھا نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ جوان لڑکی رات کو نہیں آ سکتی، مگر کان ابھی تک اس کی آواز سے بج رہے تھے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے، مگر خوابوں کی گونج رہ جاتی ہے۔ اس کا ذہن نیند اور نشے کی کار فرمائی کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر وہ نیند میں تھا تو فرزانہ خواب میں آئی تھی، اور نشے میں تھا تو وہ نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ میں نشے میں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پلنگ کے پاس جوتے نظر آئے۔ شادی سے پہلے وہ جوتوں سمیت سو جاتا تھا،
شادی کے بعد رخسانہ اس کے جوتے اتارا کرتی تھی، مگر پچھلی رات کس نے اتارے؟ اس کا سر دکھنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی، پھر کمرے کی ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھنے لگا، شاید کوئی چیز شبہ کی تصدیق کر دے۔ بلب روشن نہیں تھا۔ اس نے سوچا، کیا میں اندھیرے میں دروازہ کھول کر بستر تک پہنچ گیا تھا؟ وہ دروازہ کھول کر راہداری میں آیا۔ اسٹور روم اور باورچی خانے کے دروازوں پر تالے تھے۔ رخسانہ کے جانے سے بھید کھلا کہ عورت کے بغیر گھر میں کیسی ویرانی ہوتی ہے۔ وہ ہوتی تو اس کے دھیمے لہجے سے گھر بھر جاتا۔ وہ نہیں تھی، مگر لہجے کی شناسائی سے دل کا سناٹا گونج رہا تھا۔ باہر والی وادی وادی بھٹکاتی ہے، گھر والی بھرے گھر سے پکارتی ہے۔ وہ رہے نہ رہے، سارا گھر اس کی آواز میں بولتا ہے۔ جانی اٹھ گئے؟ چائے لاؤں؟ آنکھ سے چیپڑ نکالو، غلیظ کہیں کے۔ وہ بے اختیار قمیص کا دامن اٹھا کر آنکھیں صاف کرنے لگا۔ 1000 بار منع کیا ہے، نہ پیار کرو۔ توبہ، کیسی بو آ رہی ہے۔ چلو برش کرو، خوب کلیاں اور غرارے کرو، حلق میں انگلیاں ڈال کر منہ صاف کرو۔ یہ کیا؟ چھوڑو۔ جی نہیں، جب تک شراب تمہارے اندر رہے گی میں باہر رہوں گی۔ اپنے بازوؤں کے پٹ نہ کھولو، چوپٹ لگ رہے ہو۔ وہ باورچی خانے کی موری کے پاس منہ ہاتھ دھویا کرتا تھا۔ وہاں کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے جیبوں کو ٹٹولا، چابیوں کا گچھا نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گھر کی چابیاں تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہیں۔ جانی کو تکیے کے نیچے وہ گچھا مل گیا۔ اس نے پھر حیرانی سے سوچا، رخسانہ نہیں ہے تو پھر یہ چابیاں میری جیب سے نکل کر تکیے کے نیچے کیسے پہنچ گئیں؟ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ کسی دوسرے کے آنے اور آ کر جانے کا گمان غالب تھا، مگر ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اس نے باورچی خانے کا دروازہ کھولا، تب ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہاں تمام سامان الٹ پلٹ نظر آیا۔ رخسانہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھ کر گئی تھی، لیکن جیسے کوئی چور آیا ہو۔ 1000 تلاش کے باوجود اسے روٹی نہیں ملی ہوگی، مگر کمرے کی الماری سے کچھ روپے مل سکتے تھے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا، ایک چابی سے الماری کو کھولا۔ وہاں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی۔ رخسانہ جس طرح کپڑے رکھ کر گئی تھی، سب اسی طرح رکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، مگر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ سونے کی ایک انگوٹھی اور 500 روپے موجود تھے۔ اس نے رخسانہ کی ڈائری اٹھا کر دیکھی۔ وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے گھر، اپنے شوہر اور بچے کے متعلق دلی جذبات رقم کرتی تھی۔ جانی نے ایک بار چند صفحات پڑھے تھے، پھر کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اسے پڑھنے سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ الماری بند کر کے باورچی خانے میں آیا۔ پیسٹ اور برش کے ذریعے اس نے خوب اچھی طرح دانت مانجے، موری کے پاس بیٹھ کر کلیاں اور غرارے کیے۔ اس دوران میں رخسانہ اس کے دماغ میں بولتی رہی تھی اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ وہ تولیے سے منہ پوچھتا ہوا آئینے کے سامنے پہنچ گیا۔ ارادہ تھا کہ کنگھی کرنے کے بعد رخسانہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ساس کے ہاں جا کر ناشتہ کرے گا، لیکن بالوں میں کنگھی کرتے کرتے وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ آئینے میں دوسری کا سوراخ مل رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اس کی قمیص کے بٹن سے 2-4 بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ بال مہین تھے، ریشمی تھے، کالے تھے، کالی گھٹا سے ٹوٹ کر برسے تھے۔ جانی نے سر جھکا کر دیکھا۔ وہ بال جانے انجانے پھانسی کی طرح کلیجے میں گڑے تھے۔ ہائے، وہ بال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح تلاش کے لگے سے الجھ گئے تھے۔ واہ، ثبوت مل گیا تھا۔ وہ بال چھاتی پر چڑھ کر اپنا پرچم لہرا رہے تھے۔ اس نے غسل کر کے دوسرا لباس پہنا، پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ گیلے بالوں کو کنگھی سے سلجھانے لگی۔ چہرے کے آس پاس سیاہ زلفوں کا ہجوم تھا، جیسے حسن ابھی تک کالے برقعے کے فریم میں ہو، یا مقدر میں ابھی تک وہی کالی رات ہو جب تقدیر جگانے والا سو جاتا ہے۔ غسل کرنے کے باوجود اس کا گورا گلابی مکھڑا کچھ پھیکا سا تھا، ایک ایسے دیے کی لو کی طرح روشن مگر اداس ہو، جو ساری رات قبر کے سرانے چلتا رہا ہو۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گئی۔ کیا وہ خوشبو کے پیچھے پیچھے چلا آیا ہے؟ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے کے انداز میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈسپینسری کے حصے میں پہنچی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہو رہی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ دوسری طرف سے امی کی آواز سنائی دی۔ ارے میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، امی السلام علیکم۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ان کی نگاہیں بیٹی پر جمی تھیں۔ بیٹی نے صاف دیکھا کہ ماں کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔
آنکھوں سے پریشانی اور وحشت صاف عیاں تھی۔ ان کے قریب زمین پر ایک سفری بیگ رکھا ہوا تھا۔ فرزانہ نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے نا۔ وہ اندر آ گئیں۔ فرزانہ نے دروازے کو بند کرتے ہوئے پوچھا، اس وقت کوئی ٹرین نہیں آتی، کیا آپ بس میں آئی ہیں؟ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ فرزانہ نے محسوس کیا اس کی امی زبان سے نہیں بول رہی ہیں، اسے آنکھوں سے پڑھ رہی ہیں، اور وہ آنکھیں پڑھنے کے دوران میں بہت کچھ بول رہی ہیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کہاں تھیں؟ ماں کے سوال میں حکم نہیں تھا، آنسو تھے۔ یوں لگتا تھا بیٹی سے سچی بات معلوم ہو گئی تو وہ رو پڑیں گی۔ فرزانہ انہیں رلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں یہیں تھی، گھر میں تھی، اور باہر تالا لگا ہوا تھا۔ معلوم تو ہو کہ آپ کب آئی ہیں؟ کیا اسی حساب سے جھوٹ بولو گی؟ بولو۔ میں کل رات 8 بجے آئی، یہاں سے مریض عورتیں واپس جا رہی تھیں۔ رات کے 11 بجے آئی، 1 بجے آئی، صبح 4 بجے آئی، 6 بجے آئی، اور اب پھر 9 بجے آئی ہوں۔ فرزانہ گونگی مورت بن گئی۔ اس کی امی اب رو رہی تھیں، روتے روتے بول رہی تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کل سے میری کیا حالت ہوئی ہے۔ میں جان پہچان والوں کے ہاں گئی، تمہارے بارے میں پوچھ نہ سکی۔ دنیا پوچھتی تو میں جواب نہ دے سکتی۔ رات سے اب تک ہر لمحہ میری آنکھوں نے تمہاری عزت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہے، مگر میں انتظار میں تھی کہ تم سے پوچھ لوں، پھر ماتم کروں گی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ماں کے سامنے توزانو ہو گئی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں گنہگار نہیں ہوں، آپ سے آنکھیں ملا کر بات کر رہی ہوں۔ پھر تم کہاں تھیں؟ کتنی بار جانے کا خیال آیا کہ شاید وہ ادھر آ گیا ہو، شاید راستے میں پکڑ لیا ہو، کہیں اٹھا کر لے گیا ہو۔ آخر ٹیکسی ڈرائیور ہے، بدماشیوں سے باز نہیں آئے گا۔ بولو کہاں گئی تھی؟ جوان بیٹی کسی بھی شریف آدمی کے پاس رہ کر آئے، وہ ماں کی نظروں میں بدماشی ہوگا۔ پھر وہ سرد آہ بھر کر بولی، میں اسی بدماش کے گھر میں تھی۔ انہوں نے چونک کر حیرانی اور بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ان کا سر جھک گیا تھا۔ کچھ لوگ جو زبان سے اعتراف نہیں کرتے، ان کے ضمیر کے اعتراف سے خود بخود گردن جھک جاتی ہے۔ یکبار کی ماں کے حلق سے کر راہ نکلی، وہ دل تھام کر آگے کو جھک گئیں۔ فرزانہ سامنے نہ ہوتی تو وہ جھکتے ہوئے فرش پر لڑک جاتی۔ فرزانہ نے انہیں سنبھال کر اسی صوفے پر لٹاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا امی؟ کیا مجھ سے صدمہ پہنچ رہا ہے؟ خدا کے لیے آپ میرے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں۔ وہ اپنی امی کا معائنہ کرنے لگی، اسٹیتھوسکوپ لا کر دل کی دھڑکنوں کو ڈھونڈنے لگی۔ دھڑکنیں تو مل جاتی ہیں، لیکن اس درد دل سے آگاہی نہیں ملتی جسے صاحب درد اپنے دل میں چھپا کر رکھ لے۔ بیٹی نے ایک زود اثر دوا پلائی، ذرا آرام ہو گیا۔ بیماری کوئی بھی ہو علاج ہو جاتا ہے، لیکن صدمے کا علاج دواؤں سے کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے ماں کو سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اپنی پارسائی کا یقین کیسے دلائے۔ کسی طرح بھی یقین کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ساری دنیا تو ایک طرف رہی، وہ پیدا کرنے والی ماں بھی اس پر اعتماد نہیں کر رہی تھی۔ ایک جوان لڑکی غنڈے بدماش شرابی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس رات بھر رہے، اور توبہ توبہ، ماں نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھی کہ امی کو نیند آ گئی ہے، وہاں سے چپ چاپ چلتے ہوئے ڈسپینسری میں آ گئی۔ کمپاؤنڈر آ گیا تھا، مریض عورتیں اور بچے بھی آ رہے تھے۔ وہ خود رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر کے فرض نے اسے وہاں بٹھائے رکھا۔ اس دوران میں وہ ایک بار کمرے میں آ گئی۔ اس کی امی بستر پر نیم دراز تھیں، آنکھیں کھولے سامنے دیوار کو تک رہی تھیں۔ فرزانہ ان پر ایک نظر ڈال کر یہ کہتے ہوئے چلی آئی، آپ سونے کی کوشش کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ ڈسپینسری میں ایک پرانی مریضہ کو دیکھ کر اس نے کہا، تم ہر دوسرے تیسرے روز کسی نئی بیماری کے ساتھ آ جاتی ہو۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تم شکی ہو، اور شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کہنے کو وہ کہہ گئی، لیکن دھیان اپنی امی کی طرف چلا گیا۔ وہ شبے میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ انہیں کسی طرح بھی سمجھایا جاتا تو ایک سوال اپنی جگہ پر قائم رہتا، اور وہ یہ کہ ایک شریف زادی اپنی شرم کو بالائے طاق رکھ کر پرائے مرد کے پاس کیوں گئی تھی؟ شرافت کے طور سے ہٹ کر کوئی بھی لڑکی شرم کی حدود سے باہر قدم رکھے تو ہزار شرم رکھنے کے باوجود دنیا والوں کو پارسائی کے آئینے میں بال نظر آتے ہیں۔ 12 بجے ڈسپینسری بند ہو گئی۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کی امی اسی طرح بستر پر نیم دراز تھیں، سامنے دیوار کو تک رہی تھیں۔ وہ ماں کی طرف دیکھ نہ سکی،
दूसरी तरफ मुंह फेर कर बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूं। जब तक आप मुआफ नहीं करेंगी मैं आपसे नजरें नहीं मिलाऊंगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि कल रात क्या हुआ। मेरे पास वहां जाने का जवास है। जब मुझे यकीन हो गया कि मैंने जानी को सिर्फ आधा चेहरा नहीं, बीवी भी आधी दी है, और वो आधी अपने मर्द से बहुत कुछ छुपाकर उसे छोड़कर जा रही है, तो मुझसे रहा ना गया। मैं जानी को तबाही के दहाने तक ले गई। मैं ही उन्हें मजीद तबाही और फरेब खोर्दगी से बचा सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शोकेस के पास आई। शीशे के पीछे कांच के बर्तन रखे थे। वो शोकेस से टेक लगाकर बोली, मगर मैं जानी को रुखसाना की चालों से आगाह नहीं कर सकी। वो इस कदर नशे में थे कि न मुझे पहचान सके, न मेरी बातें समझ सके। वो सो गए थे। मैं जागती रही। रात को अकेली वापस नहीं आ सकती थी। तब मैंने सोचा अलमारी की तलाशी लेना चाहिए, शायद रुखसाना के किसी सामान से उसकी चालबाजी का पता चले। मैंने अलमारी खोली तो उसकी डायरी हाथ लगी। मैंने इधर उधर से उसे पढ़ा। फिर 4 सितंबर के सफ़े पर मेरी नजरें ठहर गईं। ये कहते हुए शोकेस के आईने के रूबरू हो गई। उस आईने में उसकी अम्मी अपने पलंग पर नीम दराज नजर आईं। फरजाना ने नजरें झुकाकर कहा, रुखसाना ने लिखा था, मेरे जानी, मैं तुम्हें जान से बढ़कर चाहती हूं। जो औरत जान से चाहे वो थोड़ा झूठ बोलने का भी हक रखती है, क्योंकि अपने मर्द पर बड़ा मान होता है। वो मारेगा, जुल्म करेगा, फिर अपनी मिल्कियत समझकर मुआफ कर देगा। जानी, मैं परसों बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर कभी तुम्हें यह बात मालूम हो कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो मेरी राजदारी को फरेब न समझना। मेरा इंतजार करना। मैं वापस आकर तुम्हें समझाऊंगी। बाज हालात में मसलहत अंदेशी लाजमी हो जाती है। मैं ऐसे फरेब को वक्ती तौर पर जायज समझती हूं, जिससे शौहर को, बच्चों को और घर को नुकसान न पहुंचे। मैं कसम खाकर जा रही हूं कि कभी किसी मरहले पर तुम्हारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। मेरा हाथ सिर्फ तुम्हारे हाथ में रहने के लिए है। ये किसी और के हाथ में कभी नहीं जाएगा। जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। फरजाना फिर थोड़ी देर के लिए चुप रही, सर झुकाए सोचती रही। फिर बोली, रुखसाना ने और बहुत कुछ लिखा था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि जानी से क्या बात छुपा रही है, यहां से कुंवारी लड़की बनकर क्यों गई है। लेकिन अम्मी, मैं एक बात मान गई। रुखसाना जैसी भी है, बेहया और बेवफा नहीं है। यकीनन वो मर जाएगी, मगर जानी के एतमाद को ठेस पहुंचाकर किसी मर्द के साए में नहीं जाएगी। अम्मी, उस लम्हे मैंने फैसला किया कि अब मैं जानी के सामने कभी नहीं जाऊंगी। अगर रुखसाना ने अपने शौहर को अपना राजदार नहीं बनाया है और उससे बात छुपाई है, तो वो अपने गलत तर्ज अमल की सजा पाएगी। हो सकता है कि सजा ना भी पाए। उन मियां बीवी के हालात उनके साथ हैं। मैं उनसे दूर रहूंगी। आप भी दुआ करें कि जानी कभी मुझ तक ना पहुंच सकें। उसने नजरें उठाकर आईने में अपनी अम्मी को देखा। इस बार उसे कुछ अजीब सा लगा। कितनी देर हो गई थी और उसकी अम्मी उसी तरह साकित बैठी सामने दीवार को तक रही थीं। उसने आवाज दी। उसने आईने की तरफ से पलटकर उन्हें देखा। आप चुप क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं अम्मी? कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल धक से रह गया। वो आगे बढ़ी, चिचक गई, फिर आगे बढ़ी और करीब पहुंच गई। झुककर मां की खुली आंखों में झांका। वो डॉक्टर थी, दूर ही से समझ सकती थी, मगर उसे यकीन नहीं आया। उसने नफ्स टटोलने के लिए उनके एक हाथ को पकड़ा। जरा उठाया तो वो एक तरफ ढलक गईं। अम्मी! कमरा उसकी दिलदोज चीखों से गूंजने लगा।